أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرن. یوسف بھائی ہمارے ساتھ موجود. سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 سے ہم نے باقاعدہ آج کے پروگرام کا آغاز کیا. السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ ہمیں ایک دفعہ پھر جوائن کرنے کے لیے ان باران رحمت. میں ہوں سدرا اقبال. آپ کا میرا ساتھ شام 4 بجے تک رہے گا اور یقیناً جس طرح کی ان آیات نے ایک سما باندھ دیا ہے، اس طرف ہماری توجہ دلائی ہے. اگر آپ اس کے جو ترجمے پہ غور کر رہے ہوں، اس میں ذکر اللہ تعالیٰ کرتا ہے تجسس کا، گمان کا اور غیبت کا. انسان ہے جی، ہمارے ذہن میں طرح طرح کے خیالات دن رات آتے ہیں. کبھی ہم دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں اگر ہم اس کو پسند کرتے ہیں، اور اگر ہماری اس سے کوئی خفگی ہے، اس کی کوئی بات ہمیں پسند نہیں آئی، تو ایک طرح سے فوکس کرنے لگ جاتے ہیں اس کے تمام تر عیوب پہ. کوئی ایسا ایپ جس کو ہم ایکسپلوئٹ کر سکیں، جس سے ہم اپنے آپ کو ویلیڈیٹ کر سکیں کہ ہاں یہ شخص ہی برا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے گمان سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور خصوصاً انہی آیات میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ان گمان سے بچو، کیونکہ ان میں سے کئی گمان
गुमान गुनाह की हैसियत रखते हैं। हम में से अक्सर लोग सोशल मीडिया पे एक दूसरे लोगों पे रिसर्च करने या उनके बारे में तमाम मालूमात हासिल कर लेने को अपनी बड़ी एक फ़ख्रिया पेशकश के तौर पे बताते हैं कि जी मैंने तो फेसबुक पे जाके देखा है, उस शख्स का घर ऐसा है, उसका रहन सहन ऐसा है। ये भी तजस्सुस में शुमार होता है। और आपको ये भी बताते चलें कि हाल ही में, बल्कि कल परसों मैंने देखा कि एक टेलीविज़न ड्रामा की रिकॉर्डिंग हो रही थी, हमारे बहुत ही मशहूर एक्टर्स उसमें शामिल थे और एक कंट्रोवर्सी बन गई कि आपस का हंसी मजाक, आपस की एक बात को गीबत का दर्जा दे दिया गया। ऐसा लगा लोगों को कि एक मेहनत से काम करने वाले शख्स को, जो उनका एडी मेरे ख्याल में एक खिड़की की सफाई कर रहा था और ये आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, तो लोगों को लगा कि शायद ये किसी के ऊपर एक चोट की गई है, उसको ये एहसास दिलाया गया है कि शायद वो कमतर है। मेरे ख्याल में इसमें ओपिनियंस तो बहुत सारे आ रहे हैं। जो हुआ शायद लोगों को जिस तरह से दिखाया गया, जिस तरह लोगों ने उसको परसीव किया, वो गलत था। लेकिन हम आपको ये बता सकते हैं कि किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट में चीज़ों को लाइट रखने के लिए लोग हंसी मजाक भी करते हैं, आपस में एक बेतकल्लुफ़ गुफ्तगू भी होती है। उसको इस तरह का रंग देना एक शिद्दत पसंदी की निशानी है। अब रही बात ये कि क्या किसी काम करने वाले को उसके काम पे इस तरह टोका जा सकता है, उसका मजाक उड़ाया जा सकता है? यकीनन कोई भी ऐसा अमल जो दूसरे की दिल आज़ारी करे, उससे हमें बचना चाहिए। माह रमज़ान में खुसूसन रोज़े की हालत में तो हम इन चीज़ों के बारे में बड़े मुहतात होते हैं। आम दिनों में शायद हम इसका इतना ख्याल नहीं करते। लेकिन हाँ जी, छोटी से छोटी चीज़ अगर किसी के दिल पे चोट कर जाए तो यकीनन आपको फिर उसके लिए उसका अजाला करना पड़ता है। कभी उससे माफ़ी मांग कर, कभी हम कहते हैं कि जी कोई बात नहीं, वक्त इतना गुजर गया है, उसको याद नहीं होगा। लेकिन कहा यह भी जाता है कि अगर आप किसी को हाथ से मारेंगे तो वो ज़ख्म या घाव तो भर जाएगा, लेकिन ज़बान की चोट, किसी को कोई ऐसा लफ्ज़ कहना जिससे वो वो अपने आप को कमतर फील करे, उसके शायद घाव नहीं जाता। तो बहरहाल जी, आज का हमारा टॉपिक यही होगा, तजस्सुस, गीबत, ऐसी बात करना जिससे दूसरे की दिल आज़ारी हो, उससे किस तरह बच सकते हैं। दीन के हवाले से भी इसमें रहनुमाई लेंगे एंड एट अ सोशल लेवल एज वेल, साइकोलॉजिकली भी। अगर हम माहिर नफ्सियात से भी बात करें तो उनका कहना ये कि ख़ास पर्सनालिटी की तरफ निशानदेही करती है। ऐसे लोग अपने ऐप को छुपाने के लिए या अगर ख़ुद कोई नेगेटिव फीलिंग से गुजर रहे होते हैं, उस नेगेटिव फीलिंग को कहीं और प्रोजेक्ट कर देते हैं। यानी ये कहने की कोशिश करते हैं कि जी ये जो हमारे फीलिंग्स हैं वो हमारी अपनी नहीं है, अगला बंदा ये डिज़र्व करता है, वो हमसे कमतर है। ऐसी चीज़ों में हम कई इस तरह की सिचुएशंस में कई ऐसी बातें कर जाते हैं जो हमारी गलती होती है। अल्लाह ताला ने इससे बचने का हुक्म दिया है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इससे बचने की तरगीब दी है। अगर एक ब्रेक पर बढ़ने से पहले आपसे यही शेयर करना चाहूँगी, एक हदीस मुबारक भी इस हवाले से है कि जो शख्स, गीबत ये है कि तुम किसी ऐसे शख्स का कोई ऐसी बात बयान करो जिसको वो डिफेंड करने के लिए वहाँ मौजूद ना हो। ये इसका मफहूम है जी कि वो वहाँ पे मौजूद ना हो, अपनी इस ऐप की एक तरह से जस्टिफिकेशन देने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए, और यकीनन वहाँ पे बैठे हुए लोगों का उसके बारे में एक नेगेटिव ओपिनियन कायम होता। तो इससे बचिए, ये छोटे बड़े गुनाहों में शुमार होता है, इससे लोगों की दिल आज़ारी होती है। एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत और यकीनन मेरे गेस्ट ने मुझे ज्वाइन किया है। नाउ इट्स अ हाउसफुल, और यही रमज़ान की बरकत और रहमत है कि बड़ा मज़ा आता है जी। मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हमारे साथ मौजूद होते हैं और हमें वाकई ये एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने ये जो मुख्तलिफ मौज़ूआत, चाहे वो हुकूक़ुल इबाद से रिलेटेड हों, हमारी अपनी नफ्सियात से, हम जिन परसेप्शंस, गुमान, तजस्सुस, जहन में आने वाले 100 तरह के ख़यालात से निपटते हैं, उनसे लड़ते हैं, ये हर एक की ज़िंदगी पे अप्लाई होते हैं। सिर्फ यही नहीं कि दीन हमारी रहनुमाई करता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम समझते हैं कि दीन की बताई हुई बातें हम अब किस तरह अपनी ज़िंदगी में समझ सकते हैं, हमें एक लाइव एग्जाम्पल उसका मिलता है। तो सबसे पहले हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका आपसे इंट्रोडक्शन कराते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं ज़हरा हुसैन। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा। ज़हरा, पहले भी आपकी मुलाकात मैं इनसे करा चुकी हूँ। शी इज़ अ प्लस साइज बॉडी एक्टिविस्ट, और ख़ास तौर पर हम इनसे जब हमने बात की थी, आई थिंक ज़हरा वन ऑफ द फर्स्ट अपीयरेंसेस यू हैड, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो आपने BBC पे
بھی اینڈ a lot of international publications and networks have covered you because it's very unique for somebody in Pakistan to stand up and say کہ نہیں جی یہ ایک ایسا کام ہے جس کے لیے I want to render all the support. So welcome to the show Zahra. We'll talk about the things, the wonderful things that you've been doing. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں زہرا خان. You're a very popular news anchor اور خاص طور پہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں غیبت سے ریلیٹڈ, نیوز سے ریلیٹڈ, ہم انفارچونیٹلی ہم آپس کیونکہ میڈیا میں دونوں ہی ہیں تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ انفارچونیٹلی اس نیگیٹیوٹی سے ہمارا کام چلتا ہے. بالکل اس سے ہم کیسے خود نبرد آزما ہوتے ہیں اس پہ بات کریں گے زہرا. بٹ تھینک یو سو مچ اینڈ ویلکم ٹو دا شو. لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ, ارسلان فاروقی از ود اس. ہی از آلسو پارٹ آف دا پاکستان ایکیڈیمک کنسورٹیم. ان سے ہماری آخری ملاقات ابھی جی ایجوکیشن کے نیشنل سمپوزیم پہ ہوئی جس میں بات یہی ہو رہی تھی کہ 2030 کا ایجوکیشن ایم کیا ہونا چاہیے, ہمارے ینگسٹرز کی کیریکٹر بلڈنگ کیسے ہو سکتی ہے, خاص طور پہ جو لائف سکلز کی بات کرتے ہیں, اور یہ جو آج کا سبجیکٹ ہے آپ سے بھی ریلیونٹ ہے. تھینک یو ارسلان فار بینگ ہے. آپ ہی کے ساتھ ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ شیف عائشہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. زبردست ریسیپیز کی تیاری تھوڑی تھوڑی شروع ہو گئی ہے. السلام علیکم عائشہ. السلام. کیا حال چال ہے؟ جو مجھے کبھی کبھی بڑا برا لگتا ہے, ہم سارے بڑے آرام سے صوفوں پہ براجمان ہوتے ہیں اور عائشہ کو ہم نے کھڑا کیا ہوتا ہے کچن میں. عائشہ کا نا حال گھر کی امی والا ہے, ان کو کچن میں کھڑے رہنا پڑتا ہے. کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک. آج کیا بنانے لگی؟ آج پیزا بن ہے اور پائنیپل بنانا اسموتھی. زبردست. اسموتھی پہ ہلکا نہیں آنا, اس میں کریم بھی ہوگی اور اگر ویسے بھی آئی تھنک کہ 15 آورس کی فاسٹنگ کے بعد آپ کو ضرورت ہوتی ہے. ہمیں جی ایک بریک کی طرف بڑھنا پڑ رہا ہے. ویل بی رائٹ بیک اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ محمد وہاب قادری بھی موجود ہوں گے اور ان سے ہم خوبصورت نعتیہ کلام بھی سنیں گے رائٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. آج کا ہمارا موضوع تجسس, غیبت اور برا گمان رکھنا. اللہ تعالیٰ ہمیں وسوسوں اور برے گمان سے بچائے. اور اسی حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ غیبت کیا ہے رسول اللہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جسے وہ اچھا نہ سمجھے. صحابی نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر وہ برائی اس شخص میں موجود ہو تب؟ تو اس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ برائی اس میں موجود ہے تبھی تو وہ غیبت ہے, کیونکہ اگر یہ برائی اس میں موجود نہ ہو تو وہ بہتان ہے اور یہ دوہرا گناہ ہے. بہتان کا دوہرا گناہ اس لیے کیونکہ ایک تو یہ کہ آپ نے اس کی دل آزاری کی ہے اور اس پہ ایک ایسا الزام لگایا ہے جو اس میں موجود نہیں ہے, تو یہ جھوٹ کے زمرے میں بھی آتا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے جی. باریک باریک سی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے رمضان مبارک میں کہ 30 دن جب ہم ایک طرح سے مائنڈ فل ہو جاتے ہیں. اگر آپ انگریزی مثالیں بھی دیکھیں جو اب جس کو کہتے ہیں نا کہ نیو اسپریچویلٹی آئی ہوئی ہے, لوگ کہ اپنے سانس لینے کے انداز بھی مائنڈ فل ہو کہ تمہارے ذہن میں چل کیا رہا ہے. اس کو میڈیٹیٹو پریکٹسز میں کہتے ہیں کہ جی آپ کا منکی مائنڈ ہے, ایک وقت میں ایک چیز پہ فوکس نہیں کرتا, ایک تھاٹ سے دوسری تھاٹ پہ, ایک سوچ سے دوسری سوچ پہ جمپ لگاتا رہتا ہے. تو اٹ از ریئلی امپورٹنٹ کہ آپ اس بات پہ دھیان دیں کہ آپ کے ذہن میں چل کیا رہا ہے, آپ دوسرے کے بارے میں سوچتے کیا ہیں. اور جب آپ کا پیٹ خالی ہوتا ہے, جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اور دن لمبا ہوتا ہے تو شاید یہ کرنا آسان ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ تبھی ہمیں یہ 30 دن کی پریکٹس کراتا ہے. امید یہی ہے کہ اس میں جو ہم اچھی چیزیں سیکھیں اس کو آگے لے کر چلیں. میں نے جس طرح سے آپ سے بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد وہاب قادری بھائی بھی, اور ان سے ہم خوبصورت نعت بھی سنیں گے. وقاص صاحب بہت بہت شکریہ یہاں پہ موجود ہونے کا. اور سب سے پہلے اگر آپ ہی سے ہم درود پاک سننا چاہیں گے اور اس کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ
وآلہ. اور میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا, مجھے عشق احمد عطا کیا. میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا, مجھے عشق احمد عطا کیا, مجھے عشق احمد عطا کیا. ہو بھلا حضور کی آل کا, ہو بھلا حضور کی آل کا, ہو بھلا حضور کی آل کا. مجھے جینا مرنا سکھا دیا. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ, بہت بہت شکریہ. اور اس سے دیکھیں ایک محفل میں جان بھی بڑھ گئی, برکت بھی آ جاتی ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی ان کی جو تعلیمات ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق ادا کرے کہ ہم اس پہ چل سکیں. اچھا جی, ہمارا جو سبجیکٹ ہے آج کا غیبت, اگر میں زہرا آپ سے شروعات کرنا چاہوں, جو بات یہاں پہ ہو رہی تھی کہ کسی شخص کی ایسی بات کوئی کرنا جو اس کو خود ناگوار گزرے, اگر وہ سن لے. ایسے تو ہم ریگولرلی دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور اگر اس چیز کو ہم اپنی گفتگو سے نکال لیں تو شاید صرف خاموشی بچے. کیا کہیں گے آپ؟ کیونکہ آپ نے میرا انٹروڈکشن ایک باڈی ایکٹیوسٹ کے اس سے کرایا تھا, تو ایک پلس سائز خاتون کو یا ایون سم ٹائمز مردوں کو غیبت تو دور کی بات ہے, ان کے تو منہ پر ہی کہہ دی جاتی ہے, ان کی برائی کر دی جاتی ہے. تو غیبت کا تو شکار لائک سبھی ہوتے ہیں, مرد اور عورتیں. لیکن ایک اگر کوئی بھی پلس سائز ہو خاتون, یا کوئی اوور ویٹ انسان ہو, یا کوئی ایون اس کا سانولا رنگ ہو, قد چھوٹا ہو, اس کا تو منہ پر ہی مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. تو میرے حساب غیبت تو ایک گناہ ہے, لیکن یہ بھی ایک گناہ ہے کہ آپ اس کے منہ پر اس کی برائی کر دیں. مجھے بتائیں, جب آپ نے یہ سفر شروع کیا, when you wanted to be an activist اور باڈی شیمنگ جیسے سبجیکٹ کو آپ نے اٹھایا, تو I'm sure there must be people جو جن کا اس کے اوپر بھی ایک نیگیٹو رد عمل آیا ہوگا, جو اگر گوسپ کی بات کی جائے تو وہ اکثر سوشل میڈیا سرکلز میں انہوں نے کہا ہوگا کہ مے بی شی از جسٹ اٹینشن ہنگری, انہوں نے ایک نیا طریقہ بنا لیا اپنی طرف توجہ کو لانے کے لیے. اس پہ آپ کا کیا ریئیکشن تھا؟ الحمدللہ ابھی تک ایز سچ کوئی نیگیٹیوٹی میں نے ابھی فیس نہیں کی ہے. اس طرح نہیں کی, ہاں اس طرح نہیں کی جی, بٹ ایک جیسے ایک پوٹینشیل جو مجھے لگتا ہے نیگیٹیوٹی آ سکتی ہے, وہ یہ آ سکتی ہے کہ آپ ایک پلس سائز پرسن کو کیوں پروموٹ کر رہی ہیں. میں پلس سائز پرسن یا اوور ویٹ ہونے کو پروموٹ نہیں کر رہی, میں ان کی بس ان کو دل آزاری سے روکنے کی میں پروموٹ کرتی ہوں, تاکہ وہ بھی ایک سماج کا ایک حصہ وہ فیل کر سکے, پوری اس کمیونٹی کا وہ ایک انکلوڈڈ فیل کرے, اور مطلب ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے یا کسی قسم کی بھی. ذرا ہم اس بات کو آگے بھی کنٹینیو کریں گے. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نیشنل اسمبلی میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب خطاب کرنے والے ہیں. آئیے آپ کو لائیو اس طرف لیے چلتے ہیں, اس کے بعد پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. ایک لمبا ہی بریک ہو گیا جی, بریکنگ نیوز آ گئی, وزیر اعظم صاحب کا خطاب آ گیا, پھر اس کے بعد آف کورس ابھی تک ان کا خطاب ہوا نہیں ہے, لیکن ہمیں ہو سکتا ہے واپس ان کی طرف جانا پڑے. مین وائل لیٹس ٹیک آر ڈسکشن فارورڈ. بات ہم کر رہے تھے گوسپ کے حوالے سے. ارسلان, وٹ ڈو یو ہیو ٹو سے پرسنلی, ہم جب بات کر رہے تھے کہ ایجوکیشن کا ایم کیا ہو سکتا ہے, ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ وڈ آف کورس بی کیریکٹر بلڈنگ. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اوور آل ایجوکیشن سسٹم میں کیریکٹر بلڈنگ کا فقدان ہے, مسنگ ہے یہ ایلیمنٹ, تاکہ ہم ان برائیوں کو برا تصور کرا سکے بچے کو؟ اس میں ایک فیمس سینگ ہے, گریٹ پیپل تھنک اباؤٹ آئیڈیاز, ایوریج پیپل تھنک اباؤٹ تھنگس, اینڈ اسمال پیپل تھنک اباؤٹ ادر پیپل. تو اس میں وہی ڈپینڈ کرتا ہے ایک انڈیویجول اپنے آپ کو کہاں پلیس کرنا چاہتا ہے. اف دے وانٹ ٹو تھنک بگ, دے ہیو ٹو تھنک اباؤٹ آئیڈیاز, میتھڈالوجیز, سوشیولوجی,
لیکن اگر کوئی اپنے آپ کو اسی لیول پہ رکھنا چاہتا ہے کہ لوگوں کو ڈسکس کرنا یا ان کے پیچھے بیٹھ کے کوئی برائی کو ایکسپلائٹ کرنا, تو وہ اپنے آپ کو پھر اسی تھرڈ ٹیئر میں رکھتا ہے. یعنی اس میں بڑی ایک سمپل سی بات یہ نظر آتی ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر دکھانا چاہتے ہیں, یہ ہر انسان میں خواہش ہوتی ہے, لیکن کچھ لوگ اس کو ایز اے موٹیویشن لیتے ہیں ٹو امپروو دم سیلوز, ٹو ورک ٹورڈز ایکسلنس, وائل آن دی ادر ہینڈ لوگ جو اتنے زیادہ موٹیویٹڈ نہیں ہوتے یا جن میں یہ میرے خیال میں ابیلٹی نہیں ہوتی, وہ دوسروں کی کمیاں اور ویکنیسز ڈھونڈتے ہیں, اور پتہ نہیں ان کو کیوں لگتا ہے کہ اگر وہ اگلے کو ویک یا نیچا دکھائیں گے تو وہ اپنے آپ کو اٹھا رہے ہیں. سارا دس از سم تھنگ دیٹ وی فیس ان آلموسٹ ایوری انڈسٹری, لیکن انفارچونیٹلی لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا از ویری کمپیٹیٹیو. تو آپ نے کبھی یہ پرسنلی فیس کیا ہے؟ پرسنلی تو فیس نہیں کیا, لیکن میں نے ایسے لوگوں کو بہت دیکھا ہے, اور اسپیشلی جہاں تک یہ بات ہے کہ اپنے آپ کو اچھا دکھانے کے لیے لوگ اکثر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر کمی ہے اینڈ دے کین ناٹ بی دیم, تو ان کے اندر کوئی نہ کوئی برائی نکال کے یا جو نہیں ہے ان کے پازیٹیو اسپیکٹ کو بھی نیگیٹو دکھاتے ہوئے اور اپنے آپ کو اور اچھا اپنے منہ میاں مٹھو بن کے دوسرے کو برا دکھا رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو آپ کے سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں ان کو پتہ ہے سب کو اچھائیاں بھی سب کی نظر آ رہی ہوتی ہیں, برائی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ویسے میں نے یہ اکثر آفس پالیٹکس جس کو کہتے ہیں زارا, اس میں تو ہم نے اس طرح کے لوگوں کو ایڈوانٹیج لیتے ہوئے بھی دیکھا ہے. یعنی آپ ایک بندہ ہے جو بیچارہ ٹیم میں بہت کام کیے جا رہا ہے, لیکن اس کا پرسیپشن یہ کریٹ کر دیا, اس کی غیبت کر کر کے اس کا ایک امیج یہ بنا دیا کہ نو ہی از اے ویری ڈیفیکلٹ پرسن, اور اس کا کوئی خاص کنٹریبیوشن نہیں ہے. اور ایونچولی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کبھار ہائر مینجمنٹ اور باسز آپ اسی طرح آپ کو دیکھنے لگ جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, بالکل ویسے دیکھنے لگ جاتے ہیں. بہت سے ایسے ہوتے ہیں آپ کی ہائر مینجمنٹ میں, یا جو آپ کی امیجیٹ چاہے آپ کے باس ہوں یا جو آپ کے ہیڈز ہوں, یہ اپارٹ فرام دا چینلز یہ ایک اوور آل آئی تھنک یہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ المیہ ہے. بلکہ اس کو یہ بھی کہنا چاہیے سارا کہ آفیسز میں نہیں, یہی چیز ہم گھروں میں بھی دیکھتے ہیں. اگر آپ کی 2-3 بہویں ہیں یا 3-4 بچے ہیں تو اس میں یہی ہو رہا ہوتا ہے, ایک کو آپ شو کر رہے تھے نہیں یہ تو بالکل ہی بیچارہ فارغ اور ناکارہ ہے, اس کا کوئی ان لوگوں کو زیادہ جو لوگ پوری پارٹی بنا لیتے ہیں نا, اس کو برا بنا رہے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا بہت زیادہ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں اس میں بہت اچھا, اس کو سارے مل کے بناؤ تو یہ جو پارٹی بنے گی نا, جو توڑ دو اس کو, تو پتہ چلے گا اچھے کو برا بنا کے, تاکہ ہمارا جو ہے لوگ اس کو تھوڑا سا ویلیو کریں یا لوگ ہمیں زیادہ اچھا سمجھیں. تو یہ جو بہوؤں والے چکر میں تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ہوتا ہے, فیملی پالیٹکس میں ہوتا ہے. کوئی آپ فیملی کا ایونٹ دیکھ لیں, کوئی بڑی شادی تقریب کا موقع ہو جب سارے لوگ اکٹھے ہو کے بیٹھے, ظاہر ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے کزنس میں تو ایسی رائیولریز ہوتی ہیں نا, اور کیونکہ کزنس کو ایک دوسرے کے سیکرٹس پتہ ہوتے ہیں. اگر پیرنٹس نہیں بھی ہیں فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ, سب کو سب کا پتہ ہوتا ہے کون کیا کر رہا ہے. تو وہ جو ایک ٹیل ٹیٹلر ہوتا ہے جو گھر میں جا کے ساری بات بتاتا ہے, اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہوتا ہے؟ ہاؤ ڈو یو ٹیکل سچ پیپل؟ میں نے اور میری جو کزنز ہیں وہ بہت اچھی ہیں, تو میں نے ڈسکلیمر آ گیا ذرا کا, میرے خاندان میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. لیکن میں نے فرینڈز میں بہت دیکھا ہے, لائک کالج اور یونیورسٹی میں, لائک ایوری بڈی یوز ٹو گاسپ اباؤٹ ایچ ادر, اور اپنی ہی بیسٹ فرینڈس کی گاسپ کسی پیٹھ پیچھے کرنا, برائی کرنا, سامنے ان کے اچھا بن کے رہنا. تو میری تو ساری دوستیاں ان سے ختم ہو گئی تھی, کیونکہ وہ لوگ اپنے دوستوں کی برائی کر رہے ہوتے تھے بہت آسانی سے. سو اٹ واز کوائٹ اے شاک. ویسے سب سے بڑا شوق جو زندگی میں لگتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وین یو گرو آؤٹ آف دیٹ فیز آف ہیونگ اے بیسٹ فرینڈ. پہلے آپ سمجھتے ہیں ایک شخص آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے, آپ کے سارے سیکرٹس اس کے پاس سیف ہیں. پتہ چلتا ہے جب وہ پہلا دھوکہ ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ, ذرا آپ نے کیسے ہینڈل کیا تھا پہلی دفعہ کسی نے اگر آپ کی چگلی کی ہو یا امی کو جا کے کوئی بات بتا دی ہو؟ امی کو تو جا کے ایسا کبھی نہیں بتایا, لیکن ویسے ایسا ہوا ہے کہ جن کو آپ بہت اچھا فرینڈ سمجھ رہے ہیں, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے یہ فائنڈ آؤٹ کہ آپ کے پیچھے بیٹھ کے باتیں ہو رہی ہیں, تو آپ کو ایک شوق لگتا ہے. آئی تھنک وہ ایک ریالٹی چیک ہوتا ہے آپ کے لیے کہ یو کی ناٹ ٹرسٹ ایوری ون. اور آج کل کے زمانے میں تو جیسے میرے فادر ایک مثال دیتے ہیں کہ بیٹا آپ کسی پہ بھی بھروسہ نہیں کریں. ایک وہ مجھے ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک فادر اپنے بچے کو سکھا رہا ہوتا ہے کہ بیٹا کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی, اوکے. وہ اوپر بٹھاتا ہے, کہتے ہیں اوکے میرے پاس آؤ, بچہ کودتا ہے, باپ ہٹ جاتا ہے, کہتے ہیں میں نے تمہیں کہا تھا کسی پہ بھروسہ نہیں کرو, تو باپ پہ بھی بھروسہ مت کرو. تو وہ ایک آج کل کے زمانے میں ظاہر ہے آپ کے جو امیجیٹ یا آپ کے جو بلڈ ریلیشنز ہوتے ہیں وہی آپ کے لیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن آج کل کوئی بھی نہ کوئی دوست ہوتا ہے نہ کوئی آپ کا ہوتا ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ تمہارا جو راز ہے وہ اس وقت تک سیف ہے جب تک وہ تمہارے اپنے سینے میں ہے. جہاں تم نے کسی پہ ایک بھی شخص پہ اعتبار کر کے بتا لیا تو پھر اس کے بعد اگر وہ زد عام ہو جائے تو یہ کسی ایک کو آپ بلیم نہیں کر سکتے اس بارے میں. ارسلان آپ کیا کہیں گے, کبھی آپ نشانہ بنے گوسپ کا؟
بہت دفعہ ہوا ہے, بیکاز آئی ایم دا ٹاپ باس آف مائی آرگنائزیشن. تو میں ہمیشہ سب کو سمجھاتا ہوں اپنے جتنا مڈ ٹیئر آرگنائزیشنل مینجمنٹ ہے کہ آپ دماغ سے چلائیں, آرگنائزیشن کو دل سے نہ چلائیں. لوگ کہیں گے, باتیں کہیں گے, کچے کان نہیں ہونے چاہیے آپ کے. جو بات آ رہی ہے اس کی ویریفیکیشن ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ ہوتا ہے ہائرارکی میں 10 ایک بات نکلے گی, وہ میگنیفائی ہو کے کہاں تک چلی جاتی ہے, اور ٹاپ باسز اس پہ فوراً یقین بھی کر لیتے ہیں اور پھر اس پہ ایکشن بھی لے لیتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے اپنے سیکنڈ یا تھرڈ لیول تک آپ کی پہنچو, وہاں پہ آپ ویریفائی کریں اور اپنے آپ کو یو شوڈ ہیو نروز آف اسٹیل ٹو ہینڈل سچ میٹرز, ورنہ اکثر لوگ دے گیو ان ایزیلی. اور گوسپ وہ چیز ہے اس میں مزہ بھی آتا ہے لوگوں کو, مطلب گناہ میں لذت. We all want it, like دیکھو کتنے پبلیکیشنز ہیں, سوشل میڈیا, ان کا تو کام ہی ہے, they bring you the behind the scenes action کہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے, لوگ ایسے سوچ رہے ہیں, آپ کو ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں. سارا ہمارا تو کام ہی ہے یہ, ہم تو سارا وقت بس غیبت ہی آگے کرتے رہتے ہیں, اس کا مطلب ہے. ایگزیکٹلی, ہم لوگ ذرائع کی آڑ میں بہت کچھ ہوتا ہے, چینل وہ خود بھی کہہ جاتے ہیں, یا پھر ہمیں جو کچھ کہلوایا جانا, جو پارٹیز کی بھی کچھ بہت انفلوئنس ہوتا ہے, ان کا اپنا جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے. نوکری میں بات نہیں لیکن ہم ایک جنرل بات کر رہے ہیں کہ جی بات ہے بالکل صحیح. ارسلان, لیکن بینگ دا ٹاپ باس یور سیلف, کبھی آپ کو لگا کہ یو آر آلسو گلٹی آف گیونگ ان, یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کے بارے میں گوسپ, ایک ہے آپ کا کوئی امپلائی یا ٹیم میٹ ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے, لیکن اس کا انفارچونیٹلی اس کے بارے میں کوئی بات سرکولیٹ کر رہی ہے, پھر آپ کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ ایسا ہوا ہے, پیپل ہو آئی ایم ریئلی ٹرسٹڈ, ان کے بارے میں کوئی بات آنا اور پھر اس پہ امیڈیٹ ریئیکشن تو لوگوں کا ہوتا ہے, نیچرلی غصہ آتا ہے کہ بھائی میں دیکھ لوں گا اور یہ وہ, لیکن میرا ہمیشہ سے میرے اندر پیشنس بہت ہے. آئی نیور یوز مائی ہارٹ اوور اینی ڈیسیجن میکنگ. میں اس کو بہت ٹائم دیتا ہوں, لوگوں سے ویریفائی کراتا ہوں, پھر اس شخص سے میٹنگ ضرور کرتا ہوں. یہ نہیں کہ میں ان کو کارنر کر کے اور سب کی باتوں میں آ کے ان کو بالکل کارنر کر کے ہٹا دیا. اچھا, لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ یہ بھی آتا ہے کہ کئی لوگ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر میں نے یعنی غیبت نہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہر وقت ہر شخص کی آپ اچھائی ہی کرتے رہیں. ایسے لوگ بھی بڑے خطرناک ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں میٹھی چوری, دل میں پتہ نہیں کچھ رکھا ہوا ہے اور منہ پہ آپ بڑے اچھے بن رہے ہیں. اس سے تو بہتر ہے کہ منہ پہ آ کے بندہ کہہ دے if you don't like something about me. ذرا آپ کیا کہو گی؟ دیکھیے, فیکٹس بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا, لیکن ہاں کوئی آپ کا اگر میلیشیس انٹینٹ ہو کسی اور کو, اگر آپ کو کسی کو نیچا دکھانے کے انٹینٹ سے آپ کسی کی برائی کر رہے ہیں, گوسپ کر رہے ہیں, تو وہ ایک صحیح چیز نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو کسی کو وارن کرنا ہے کسی شخص کے بارے میں کہ وہ آپ کو, جیسے آپ کو اپنی فرینڈ کو ایک آگاہی دینی ہے کہ یہ آپ کے لیے ہارمفل ہے, تو دیٹس ناٹ پرپوزل کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی جانکاری کے لیے آئے کہ جی بتائیے انفارمیشن فلانے رشتے کے بارے میں, کیا وہ اچھی فیملی یا نہیں, اگر اس میں کوئی برائی ہے تو اس وقت آپ کا فرض بنتا ہے کہ اگلے بندے کو صاف صاف طریقے سے بتائیں. اچھا جی, اب ہم ذرا بڑھتے ہیں, دیکھیں کچن میں مجھے آوازیں شن آ رہی تھی, کچھ فرائنگ شروع ہو چکی ہے. سب سے پہلے تو جی آج پیزا بننے والا ہے, چیز اور کریم پہ جو ہمارا زور ہے نا عائشہ کا, وہ نہیں دور ہونے والا. تو آج بھی بڑی کلرفل یہاں پہ چیزیں نظر آ رہی ہیں. چیز از دیر, بن از دیر, اس کی اور چکن بھی ہے, چکن تو میں نے دیکھی نہیں. اوکے, سو واٹ آر وی ڈوئنگ؟ سب سے پہلے ہم نے اس کی چکن تیار کی تھی. اوکے, اس میں ہم نے چکن ٹکا مسالہ ڈالا تھا, لیمن جوس ڈالا تھا اور کٹی کالی مرچی. ویسے کتنا آسان ہو جائے نا عائشہ, اگر اس طرح بون لیس چکن کو ہم بنا کے رکھ لیں, اس سے آپ کتنی چیزیں کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اس طرح جیسے عائشہ نے بنایا ہے پیزا بن سکتا ہے, اگر آپ چاہیں تو اس کے سینڈوچز بنا سکتے ہیں, اینی تھنگ یو کین ڈو سو مچ ود اٹ, رائٹ؟ اچھا, سب سے پہلے ہم اس پہ لگائیں گے پیزا سوس. اوکے, سو بیسکلی ہم بن کو ایز اے پیزا کرسٹ استعمال کر رہے ہیں تاکہ آپ کا کام آسان ہو جائے اور آپ کو پیزا کا مزہ بھی آئے. سب سے پہلے پیزا سوس لگی بن کے اوپر, اینڈ پھر ہم نے چکن ٹکا جو بنایا تھا اوکے اس کو لگاتے. اب آپ جتنا پسند کریں, اگر اپنے لیے بنا رہے ہیں تو زیادہ چکن ڈال لیں, مہمانوں کے لیے بنا رہے ہیں تو ذرا کم چکن ڈال لیں, ہے نا, ذرا ایسا ہوتا ہے نا. ہاں, یہ چیز نہیں کریں. ہاں, یہ والا ایسا ہوتا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا وہ کسی کے ہم بھیجتے ہیں تو ذرا اچھی والی بوتیاں نکال کے سائڈ پر رکھو, ان کے لیے ذرا ایسی رکھنا. امی ویسے میرے لیے یہ کرتی ہیں, میری بہنیں بڑی ناراض ہوتی ہیں کیونکہ میں اکثر کھانے پہ ساتھ نہیں ہوتی, تو امی تھوڑا سا میرے لیے الگ کر دیتی ہیں. اچھا جی, ریسیپی کارڈ اس کے لیے پلے کریں. اٹس اے ویری سمپل ریسیپی, آپ اپنی مرضی کا پیزا اس میں کر سکتے ہیں. آخر میں تھوڑا سا اوپر بھی ڈال دیں گے. سو وی ہیو دا بن, اس کے علاوہ بون لیس چکن ہے جو یہ بنی ہوئی ہے, پیاز, ٹماٹر, کیپسیکم, اور اس کا کیا کریں گے, اوریگانو پڑا ہوا ہے جی اوپر سے بالکل. اچھا, یہ اوپر بھی ہوگا, زبردست. اوکے,
اچھا اس کو بھی ہم فرائی کریں؟ نہیں اسے بیک کریں گے, یہ فرائز ہیں یہ نا جو فرائز ہوتے ہیں. اوکے اوکے اوکے, میں نے کہا یہ بھی آج اگر بیک ہونے لگا, فرائی ہونے صرف لگا, ہاں اسے اتنا بیک کریں گے جو چیز ہے وہ میلٹ ہو جائے بس. بیکاز ایوری تھنگ ایلس از کوکڈ. پیزا ساس آپ کی سوسی سی رہے گی, اور اس کے علاوہ بھی یو گوئنگ فار دا وہاں پہ بن رہا ہے ڈرنک پائن ایپل بنانا اسموتھی, اس میں کریم بھی ایڈ کریں پوچھ رہی ہے کہ یہ آپ کھانا کا ساری ریسیپی. ویسے عائشہ ہمت کی داد دوں گی, میں تو یہاں کھڑے ہو کے نا مجھے واقعی اپنا روزہ لگنا شروع ہو گیا ہے. عائشہ روز یہ کرتی ہیں, سوچیں ذرا. تھینک یو. اب کیا کرنے لگے ہیں؟ بس یہ فرائز ہو رہے ہیں اور اسے بیک کروں گی 5 to 8 منٹ میں, اتنے میں کہ بس میلٹ ہو جائے چیز اور تھوڑی ویج جو ہے وہ تھوڑی سی نرم سافٹ ہو جائے. زبردست. عائشہ اتنی جھٹ پٹ کوکنگ کرتی ہے. میری امی کل کہیں تھی عائشہ کو گھر لے آؤ تاکہ جلدی سے افطار بن جایا کرے, لیکن یہاں پہ ریسیپیز فوراً بن جاتی ہے. ڈرنکس کے ٹائم پہ ہم دوبارہ جائیں گے. ذرا آپ کوکنگ کرتے ہو؟ نہیں بالکل بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. انٹرسٹ ہے لیکن مجھے اتنا ٹائم نہیں ملتا بیکاز آئی ایم اے ڈاکٹر ایز ویل, سو کوکنگ نہیں, بٹ میری مدر کرتی. اچھا, سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو یور فیلڈ میں پوچھنا چاہ رہی تھی, اینڈ آئی نو اٹس اے ویری سینسٹیو کویسچن. پیپل ہو آر سلائٹلی اوور ویٹ, اور جب وہ عید والے دن ہم ان سے ملتے ہیں تو اکثر لوگوں کی ایکسپیکٹیشن خود ہی بنی ہوئی ہوتی ہے کہ اچھا ابھی آپ 30 روزے رکھیں گے تو ایوری بڈی شوڈ اینڈ ول لوز ویٹ. تو اس طرح کا کامنٹ کبھی آتا ہے یا لوگ پریشرڈ فیل کرتے ہوں تو ان کو کیا کہو گی؟ میں یہی کہوں گی کہ عید کے موقع پہ تو آپ چھوڑ سکتے ہیں ایک دوسرے کو, کیونکہ جہاں پہ بھی آپ نیگیٹو بات کرنے سے, جی جہاں بھی آپ بیٹھتے ہیں, کوئی بھی محفل ہو, عید ہو, کوئی بھی گیٹ ٹوگیدر ہو, صرف آپ کے ویٹ کی ڈسکشن اور اس کا باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں کہتی ہوں دنیا میں اور بھی باتیں ہیں, آپ وہ بھی کر سکتے ہیں انسٹیڈ آف جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ یور ویٹ کانسٹنٹلی. بیکاز ایک اوور ویٹ بندہ ہے, ہو سکتا ہے وہ بہت کوشش کر رہا ہو, اس سے نہیں ہو رہا, آپ اس کو کیوں ایک آپ فیل کرتے ہیں؟ ہمارے فیلڈ میں تو بہت ہوتا ہے. یعنی اگر یہ گوسپ بھی میں اس کو کہوں گی کہ لوگ قیاس آرائیاں شروع کر دیتے ہیں کہ اوکے مے بی سو اینڈ سو از ایکسپیکٹنگ, مے بی کوئی اور بات ہے, کوئی اس کی سوشل میڈیا پہ تصویر آ جائے تو ہم, یہ بھی تو گوسپ ہی ہے نا کہ نیچے آپ اتنا اس کے بارے میں نیگیٹو ہو جاتے ہیں کہ نہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. بالکل ایسا ہے, بلکہ کیونکہ ہمارے میڈیا میں آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ شاید زیادہ لوگ بہت زیادہ گوسپ بہت ہوتی ہے, تو آپس میں بھی لوگ جو کہ خود میڈیا کا پارٹ ہوتے ہیں وہ بہت گوسپ کرنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. انفیکٹ مجھے لگتا ہے کہ جب تک وہ گوسپ نہ کریں ان کا شاید کھانا ڈائجسٹ نہیں ہوتا. تو ان کو یہ ہے کہ ایسا بھی ہے کہ اگر لائک کوئی اپنا کوئی باہر سے کوئی ویکیشنز کر آیا ہے, اب اگر ظاہرہ ویکیشنز پہ آتے ہیں, آپ تھک بھی جاتے ہیں, آپ کی طبیعت بھی کبھی ہوتی نہیں تھی, تو اس پہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گی, کچھ ایسا ہوگا, کچھ ویسا ہوگا. تو یہ باتیں سننے کو مل رہی ہوتی ہے. مجھے کہتے ہیں کہ لوگوں کے پاس کاش میں, اچھا ایسے لوگوں کے لیے میں ہمیشہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اتنی مصروفیت ڈال دے کہ اتنی فراغت میں جو اتنی باتیں ہوتی ہیں وہ کرنا چھوڑ دیں. میں آپ کو بتاؤں ویسے گوسپ کے بارے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں, کل یہاں پہ یہ مینجمنٹ کے کانسیپٹ کے حوالے سے زین نے ڈسکس کیا تھا, دا فیئر آف مسنگ آؤٹ. ہم اکثر گوسپ میں اس لیے انڈلج کرتے ہیں کیونکہ یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ سو کالڈ ایج آف انفارمیشن ہے. جب تک ہمارے پاس انفارمیشن نہیں ہوگی لیٹسٹ اپ ٹو ڈیٹ کہ فلانا شخص کیا کر رہا ہے, اور کسی نے اگر مجھ سے سوال کر لیا تو میرے پاس ساری انفارمیشن ہونی چاہیے, ہم ایسا اپنے آپ کو بنانے کے چکر میں بہت ساری نیگیٹیوٹی کو اکٹھا کر لیتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم سدرا. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جی سدرا, میں محمد انور بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی انور, آپ کا ٹاپک میں دیکھ رہا تھا تو بس تھوڑی سی بات بس یہ شیئر کرنی تھی کہ یہ جو غیبت کے بارے میں بات آپ کر رہی ہیں, اب غیبت میں تو مطلب اب مجھے نہیں پتا کہ غیبت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. ہم اداروں میں کام کرتے ہیں, آفیسز میں کام کرتے ہیں, اب وہاں پر ہمارے جو باسز اور جو ہمارے اوپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں, اب ظاہر سی بات ہے بازو کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ وہ غلط کر دیتے ہیں. اب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو بندہ کہیں اپنے اینگرنیس, غصہ کہیں نہ کہیں نکالتا ہے نا. اب سامنے سے اگر آپ کا میرا موڈ خراب ہے, سامنے میرا بندہ مجھے کہہ رہا ہے سامنے سے کہ یار کیا مسئلہ ہے, کیا ہے, اب میں اس کے بارے میں جس کی وجہ سے معاملہ خراب ہے, میں اس کے بارے میں اگر کچھ بھی بات کر رہا ہوں, برائی کر رہا ہوں, تو یہ غیبت ہے کیا ہے, بٹ مجھے تو تسلی مل رہی ہے نا اس سے. اب میں کیا کروں, آپ کے بڑے اسٹرانگ ایموشنز ہوتے ہیں. آف کورس اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہوا ہوتا ہے یا آپ نے کوئی برائی آبزرو کی ہوتی ہے, کئی لوگ اسی مغالطے میں پڑ جاتے ہیں. جو حدیث مبارکہ ہم نے شیئر کی اس میں یہی کہا گیا کہ اگر میں کوئی ایسی برائی بیان کر رہا ہوں جو کہ حقیقت ہے, جو کہ میں نے آبزرو کی ہے, جو میرے پاس مکمل اس کے بارے میں شواہد موجود ہیں, کیا ایسی بات کرنا بھی غیبت ہوگی؟ تو اگر ہم بہت ہی اس کی ہارڈ اینڈ فاسٹ ڈیفینیشن پہ جائیں گے تو یقیناً یہ غیبت ہوگی. تو آئی تھنک کہ آپ کے سیناریو میں جو آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں اس کے دو پہلو نکلتے ہیں. نمبر ون, یو
want to vent out. اگر آپ کے ساتھ کچھ نیگیٹو ہوا ہے تو کوئی ایسا دوست, کوئی ایسا ساتھی جو ڈائریکٹلی مے بی اس سرکل میں نہ ہو, لیکن یہ بات کسی سے بھی کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیے کہ جو اس وقت ابھی آپ کو سننے والا کان ملا ہے وہ کل بولنے والی زبان بھی ہو سکتی ہے, تو جس سے بھی بات کریں وہ اعتماد کا بندہ ہو. سیکنڈلی آپ یہ سوچئے کہ آپ کے صرف گوسپ کرنے یا وینٹ آؤٹ کرنے سے کیا بات کا سولوشن نکلتا ہے یا نہیں. اکثر ہمارے ساتھ اگر کچھ گھٹتا ہے, کوئی ہمارے ساتھ ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں, اس کے بعد ہم فوراً ریاکٹ کرتے ہیں, غصے بھی ریاکٹ کرتے ہیں, اور اس وقت ہماری زبان سے کئی ایسی باتیں نکلتی ہیں جو صحیح نہیں ہیں. مے بی اے مور امپورٹنٹ تھنگ از کہ یو فگر آؤٹ کہ آپ کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہو سکتا ہے. اگر آپ نے اس کو ٹیکل کرنا ہے, اگر آپ یہ بیہیویئر نہیں چاہتے کہ دوبارہ ریپیٹ ہو, تو مے بی یو شوڈ. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. ابھی ایک نئے پینل آف گیسٹ نے مجھے جوائن کیا ہے. آئیے سب سے پہلے آپ کا ان سے تعارف کراتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عامر محمدی صاحب. آپ سے ہم دینی معاملات میں بھی رہنمائی لیں گے. بہت بہت شکریہ عامر صاحب فار بینگ ہیئر. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں آمنہ سجاد. یو سی ہر ویری آفن, لیٹسٹ آپ کو اپڈیٹس اینڈ نیوز سے براہ راست میرے خیال میں اپ ٹو ڈیٹ رکھتی ہیں. تھینک یو آمنہ فار بینگ ہیئر. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ, آور ویری اون عمیرہ ہلز ہے. کیا حال چال ہے؟ رمضان مبارک ٹو آل آف یو. اور ابھی تک بتائیے, آج ماشاءاللہ 7واں رمضان ہے, روزہ ہے, کیسے گزرا یہ پہلا ہفتہ, کیسا گزرا؟ بہت اچھا ماشاءاللہ, بہت اچھا گزرا. اور اس میں کیا یعنی آپ کی مصروفیت تو ٹیلی ویژن پہ رہی ہے, بالکل مشکل لگا یعنی آنا جانا اس میں, یا بالکل ڈیلی روٹین جیسے چلتی تھی ویسے ہی چل رہی ہے؟ بس مارننگ شوز اتنے نہیں ہوتے ہیں تو صبح سونے کا ٹائم اچھا مل جاتا ہے, باقی پھر خیر ہے. بالکل صحیح. آمنہ آپ بتائیے آپ کی کیا ڈیلی روٹین ہے؟ کیونکہ آفس کو بھی مینیج کرنا ہے اور سب چیزیں ہوتی ہیں تو مجھے تھوڑا مشکل لگتا ہے. میں کیونکہ خود مطلب اکیلے ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں, مطلب گھر سے دور, لاہور سے میں بیسکلی بلانگ کرتی ہوں, تو اس وجہ سے ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. خود ہی سحری کے بغیر سحری یعنی ایک اس کا تو میرے خیال میں مزہ یہی ہے نا کہ امی اٹھا رہی ہیں, حالانکہ امی کے ذرا جلدی ہو جاتی ہے سحری, وہ اور جلدی اٹھانا, آپ ان کو کہیں مجھے آپ 3:30 بجے اٹھا دیں تو وہ 3 بجے سے اٹھانا شروع کر دیتی ہے, لیکن پھر جب آپ دور ہوتے ہیں آپ مس کرتے ہیں ان چیزوں کو. اسٹل ابھی بھی مطلب جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ میرے گھر والے سحری پہ بھی مجھے وہ لوگ اٹھاتے ہیں, سب چیزیں وہ ساری میرے ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ فیل بہت ہوتا ہے. اور سحری مختلف کیسے, امی کیا سحری میں بناتی تھی اور آپ وہ پراٹھے بڑے مزے کے اور دہی اور اس طرح کی چیزیں. اب یہاں پہ کیونکہ میں خود ہوتی تو مجھے ہوتا ہے ڈان کے پراٹھے اور اس طرح کی جلدی مطلب ریڈی میڈ ہو, مجھے کچھ ایفرٹ نہ کرنی پڑے, اور بس افطاری میں ہوتا ہے کچھ آرڈر کر لوں اور بس اتنا کافی ہے. تو جنک فوڈ کا انٹیک بڑا ہوا ہے نا. آپ دیکھیں شیف عائشہ اتنی زبردست ریسیپیز آج تک انہوں نے جھٹ پٹ والا پیزا بنایا ہے, بیکاز کئی لوگ پتہ ہے رمضان میں دل بھی چاہتا ہے انسان کا, اور کوئی ایک چیز ہوتی ہے جو افطار سے پہلے آپ کے ذہن میں نا بالکل آ جاتی ہے کہ مجھے یہ کھانا ہے. پیزا منگانے کرنے میں ایک تو آج کل رش اتنا, آنا مشکل, اور باقاعدہ کوئی بنائے تو اور مشکل. تو یہ جی جھٹ پٹ پیزا بن, یہ وہ بھی ہو چکا ہے, بیک صرف اس کو اتنا کرنا ہے جو عائشہ نے ہمیں بتایا تھا کہ بس اس کی چیز میلٹ ہو جائے. اینڈ ناؤ یو ہیو دا ڈرنک ویٹنگ. آج کیا ہے جی؟ پائن ایپل اینڈ بنانا اسموتھی. پائن ایپل اینڈ بنانا اسموتھی. تو آج تو بڑی مزے آنے والے ہیں لوگوں کے. لیکن ٹاپک کی طرف دوبارہ آتے ہیں, بلکہ ٹاپک سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آف کورس ہماری خواہش ہوتی ہے, جس طرح کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا, کہ اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوں گے, اور اس آج کے ایک سیگمنٹ میں ہم ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں گے پاکستان کے ایسے نامور ثنا خواں نعت خواہوں کو جو یقیناً ہمارے لیے, ہماری ایک تو بچپن کی یادیں ان سے جڑی ہوئی ہیں, اور ان کا کام ایسا ہے کہ آج جو نئے لوگ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں ان کے لیے بھی وہ مشعل راہ ہیں. آج ہم آپ کے لیے خصوصی یہ رپورٹ لے کے آئے ہیں اباؤٹ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب, ایک بہت ہی نامور, ایک بہت ہی بڑا نام جب ہم بات کرتے ہیں قرت کی, جب ہم بات کرتے ہیں نعت خوانی کی. آپ کو بتاتے چلیں کہ قاری وحید نے اپنے اس کریئر کا آغاز بہت ہی کم سنی میں کیا تھا. 7 سال کی عمر سے ہی وہ قرت اور نعت خوانی کر رہے تھے. 1969 میں انہوں نے ملیشیا میں پہلی دفعہ ایک قرت کا مقابلہ جیتا, اور اس کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ ایک پورا سلسلہ ہی بن گیا جس میں ان کو بہت ساری کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے نوازی. 1979 میں لیبیا میں بھی اسی طرح کا ایک کمپٹیشن ہوا جس میں قاری وحید کو پہلا انعام ملا. پھر تلاوت کے حوالے سے سعودیہ میں اور سریا میں بھی 1980 میں اور 1981 میں انہوں نے انعامات جیتے. ان کی جو زبردست کارکردگی ہے اور ان کا جو ایک بیان کا خاص انداز ہے, اس کی وجہ سے ان کو بہت شہرت ملی, اور انہوں نے 1970s میں ریڈیو کو بھی جوائن کیا, اور پھر چشمہ ہدایت PTV پہ ان کا بہت ہی مشہور پروگرام چلتا تھا. اس کے علاوہ ان کی وجہ کی بہت ہی مشہور زمانہ نعت بھی رہی ہے. اسی حوالے سے یہ رپورٹ ہے. لیٹس فرسٹ ٹیک اے لک ایٹ دیٹ.
قاری وحید ظفر قاسمی پاکستان کے نامور قاری اور نعت خواں. ان کا پورا خاندان تلاوت کلام پاک کے حوالے سے مشہور ہے. کراچی سے تعلق رکھنے والے قاری وحید ظفر قاسمی نے انتہائی کم عمری میں قرأت کے کئی عالمی مقابلوں میں حصہ لیا اور اعلیٰ اعزازات حاصل کیے. قاری وحید ظفر قاسمی کی اصل وجہ شہرت نعت خوانی ہے اور آپ سر کے اتار چڑھاؤ پر گہری گرفت رکھتے ہیں. جیسے کہ سبز گنبد نظر آگے کا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. 1972 میں انہوں نے مشہور نعت زہ مقدر حضور حق سے سلام یا پیام آیا پڑھی جس کو بے انتہا مقبولیت ملی. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. 14 اگست 1984 کو حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی کا اعزاز عطا کیا. قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر حاضر ہو کر درود و سلام پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہے. مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر خدا نہ خواستہ یہ زندگی نہ کرے. ایسی پرتاثیر آواز جس کو یقیناً حکومت پاکستان نے بھی پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازا، اور جب بھی ان کا کلام ہم آواز میں نعت ہو یا خط ہو یقیناً ایک عجیب سا سما بن جاتا ہے. اور یقیناً ہمارے جیسے ایمان بھی ہے کہ فرشتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر پیغام دیتے ہیں جب کوئی عاشق رسول اتنے جس سے کہنا چاہیے پیشن کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ یہ کلام پڑھتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قاری وحید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کو روضہ رسول پہ حاضر ہو کر وہاں پہ بھی نعت خوانی کا شرف ملا. اور ہمارے ساتھ وقاص بھائی موجود ہیں. وقاص بھائی آپ سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ زہ مقدر جو قاری وحید کی بھی وجہ شہرت بنی، اگر یہ کلام اگر آپ ہمیں پڑھ کے سنائیں. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا. اور یہ کون سری سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سری سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی ہے تیرا مایا. زہ مقدر اور یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا
یہاں ہے منزل قدم قدم پر، اور پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا زہے مقدر. سبحان اللہ. پیام آیا. وقاص بھائی بہت بہت شکریہ، اور یقیناً یہ ایسا کلام ہے جو ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے. میرائل، آپ کی فیوریٹ نعت کوئی ہے اس طرح کی؟ یعنی یہی میرا خیال ہے جو ہم نے اس وقت اپنے بچپن میں یا کالج کی لائف میں سنی تھی. صحیح. قاری وحید ظفر کی نعتیں ان میں سب سر فہرست ہیں. بے شک بے شک. قصیدہ بردا شریف. آج ہمارا کیونکہ ٹاپک غیبت کے حوالے سے ہے اور اس پہ کافی بات چیت ابھی تک ہو چکی ہے، آپ کے خیال میں سب سے جو نیگیٹو اثر پڑتا ہے لوگوں کو پہ، ایک تو ہمیں دینی طور پہ اس کی رہنمائی ملتی ہے، لیکن انسان کی نفسیات پہ اگر اس کو پتہ چلے کہ کسی نے اس کی برائی کی ہے تو کیا اثر پڑتا ہے؟ یقینی طور پر ہمارے معاشرتی جو امراض ہیں اور روحانی جو عوارضات ہیں جی ان میں یہ سر فہرست ہے جو آج آپ نے اپنا ٹاپک بنایا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا ابھی ویٹنگ ایریا میں بیٹھا ہوا آپ کا پروگرام، تو اس میں چل رہا تھا اسٹیکر بھی کہ غیبت، عیب اور چغلی. اور سورہ حجرات میں جو ایک آئیڈیل معاشرے کی تصویر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیش فرمائی ہے کہ مسلمانوں کا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے، اس میں بھی ان کا ایک ساتھی ذکر کیا گیا ہے. آپ دیکھیے کہ غیبت غیابت سے نکلا ہے، کسی کی غیر موجودگی میں اس کا ذکر کرنا. تو اب عام طور پر اگر کسی سے کہا جائے کہ غیبت نہ کیجئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو منہ پر کہہ دیں گے. ہاں یہ بتائیں، میں تو کہنے سے گھبراتا تھوڑی ہوں، میں تو سچ بات کر رہا ہوں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار ایک صحابی نے یہ فرمایا تھا، انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ اگر یہ غیبت ہے تو ہم تو منہ پر کہہ دیں گے. فرمایا یہ تو فحش گوئی ہے. صحیح. یعنی آپ کو اتنا بھی لحاظ نہیں کہ آپ کسی کے منہ پر اس کی برائی کریں. تو یہ ایک آسان سا طریقہ جو شیطان نے ہمیں سکھایا ہے انسانوں کو، وہ یہ ہے کہ جب آپ براہ راست مقابلہ نہیں کر سکتے اور آپ اپنا اصل چہرہ کسی کو نہیں دکھا سکتے، آپ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے دوست ہیں، لیکن اصل میں دوست نہیں بلکہ دشمن ہیں. بغض اور اناد اور عداوت کی وجہ سے ایک حسد کا مادہ اندر پیدا ہوتا ہے. دوسرا جو غیبت کرنے والا شخص ہوتا ہے اس میں ایک شیطانی کیفیت یہ پیدا ہوتی ہے، جس طرح جب شیطان سے تمام ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان نے کہا کہ میں سجدہ کیوں کروں، انا خیر منہ. ایک تو ہے اس میں انا، ایگو. صحیح. انا میں، خیر منہ اس سے بہتر ہوں. جب میں کسی کی غیبت کرتا ہوں تو اس کا دوسرا واضح معنی یہ ہے کہ میں خود کو اس سے بہتر سمجھتا ہوں. صحیح صحیح. لیکن پھر عامر صاحب یہاں پہ سوال ہم تھوڑے سے اور الجھ گئے ہیں. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برائی کو دیکھ کر برائی کو روکا کیسے جائے. اگر ہم یہی تصور کرنے لگیں کہ ہاں ہو سکتا ہے اس شخص میں یہ برائی ہو، اس کو میں صاف گوئی میں بیان نہیں کر سکتا لیکن شاید میں اس سے بھی برا ہوں، اس طرح تو ہم ہاؤ ول وی ایوالو ایز اے سوسائٹی؟ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کسی شخص کے پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں تو یہ غیبت میں شمار ہوتی ہے. اگر آپ اس کے چہرے پہ جا کر اس کے سامنے جا کر یہ بات اس سے کریں تو وہ بے حیائی کے زمرے میں آتا ہے. تو پھر کس طرح ایک شخص کی اصلاح کی جائے؟ کیا ہر ایک کی غلطی کو درگزر ہی کر دینا چاہیے؟ تو کس طرح پھر اس کی ایولیوشن ہوگی؟ کس طرح وہ پہچانے گا کہ یہ برائی ہے؟ اور خاص طور پہ یہ بھی کہ کیا اس طرح ہم دوسرے کی برائی کو صرف برداشت کرنا سیکھ رہے ہیں؟ عامر صاحب یہی موضوع میں اگر آپ کے سامنے یہ سوالات رکھوں تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آیا واقعی وہ برائی ہے، یہ ہمیں برا لگ رہی ہے. پہلے تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اچھائی اور برائی کا جو کنسپٹ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا متعین کردہ ہے یا میری اور آپ کی پسند پر منتج ہے، یا میرے امیڈیٹ بینیفٹ میں نہیں ہے کوئی جیسی کی چیز. سیکنڈلی یہ کہ نبی کریم نے فرمایا کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. صحیح. آئینہ ہم ہر ایک دیکھتا ہے.
لیکن جب آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو آئینہ, اگر ہم ہنس رہے ہیں تو آئینہ بھی ہنسے گا, اگر ہم رو رہے ہیں تو آئینہ نہیں ہنسے گا. پھر ہمارے اندر جو عیب ہے آئینہ بالکل ایز اٹ از اسی طرح ہمیں دکھائے گا, بڑھا کر نہیں دکھائے گا. میرے ہٹنے کے بعد اگر آپ آتی ہیں تو میری برائیاں, میرے عیوب آپ کو نہیں آشکار کرے گا. اچھا عامر صاحب, اگر اس کو اس طرح دیکھا جائے کہ اگر ایک شخص میں آپ یہ عیب پائیں کہ وہ بہت زیادہ گوسپ کرتا ہے, یعنی وہی ہم نے کہا نا کہ اس طرح کی چیز میں لذت بھی بڑی ہوتی ہے, بڑا آپ انٹائس بھی ہوتے ہیں, انٹرسٹ بھی ہوتا ہے, اس کے آنے سے رونق بھی لگ جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس جہان کی خبریں ہوتی ہیں. ایسے شخص کو روکا جائے یا خود اٹھ کے اپنے آپ پہ جبر کر کے وہاں سے چلے جانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو آپ کے پاس پاور ہے, جی, آپ گھر کی سربراہ ہیں, آپ بڑی ہیں, جی, یا آپ کے پاس اختیار ہے, تو آپ کو روکنا چاہیے. صحیح. اور اگر آپ نہیں روک سکتے تو کم از کم آپ کو یا تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے یا آپ کو ان کی باتوں کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اس کی برائی ہو رہی ہے, اس کی کوئی اچھائی, اس کا کوئی اچھا پہلو آپ ان کے سامنے پیش کر دیں. لیکن جو غیبت ہے نا, جس کی غیبت ہو رہی ہے, اصل میں تو وہ بہت خوش نصیب ہے. ثواب جا رہے ہیں سارے, اس کو ساری نیکیاں اس طرف لکھی جا رہی ہیں. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ جیسے میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ جب انسان خود کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے, خواہ وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو, کسی تخلیقی صلاحیت کے اعتبار سے ہو, تو تبھی وہ غیبت کرتا ہے. صحیح. آپ دیکھیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک قافلے میں شامل ہیں, اور وہ وہاں پر سارا قافلہ سو رہا ہے, محو استراحت ہے, اور وہ دونوں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. صحیح. اب جب تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد فجر کی نماز کا انتظار کرتے ہیں تو بیٹا اپنے والد سے کہتا ہے کہ ابا جان, ہمیں اللہ نے کتنی اچھی توفیق بخشی, اور یہ کتنے یعنی عجیب بیوقوف قسم کے لوگ ہیں, اتنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں جو کہ تہجد کا وقت ہے. تو آپ فرماتے ہیں بیٹا خوش نصیب اور عقل مند تو وہ ہیں جو اپنی نیند بھی پوری کر رہے ہیں, اور ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ عبادت بھی فری فنڈ میں ان کے کھاتے میں جا رہی ہے. تو عقل مند تو وہ ہوئے, ہم کہاں سے عقل مند ہوئے؟ جب ہم کبھی اپنی عبادت پر بھی گھمنڈ کرتے ہیں, جیسے میں اکثر دیکھتا ہوں کیونکہ میری فیلڈ جو ہے وہ آپ کی فیلڈ سے بالکل مختلف فیلڈ ہے, تو جب میں وہاں دیکھتا ہوں تو وہاں پر کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو بالکل 100% پردہ دار ہوتی ہیں, جنہوں نے گلوز بھی پہنے ہوئے ہیں, نقاب بھی لگایا ہوا ہے. پھر میں ایک ایسی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں جہاں پر جو ایکسٹرا آرڈنری الٹرا ماڈرن یونیورسٹی ہے, جب میں وہاں جاتا ہوں تو وہاں پر اسلامک اسٹڈیز کے پیریڈ میں بھی ان کے پاس دوپٹہ نہیں ہوتا کہ وہ سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیں جبکہ قرآن کریم کی ریسائٹنگ ہو رہی ہو. یہ جو ایک ہم اس وقت جس معاشرے میں رہ رہے ہیں نا, یہ تضادات کا معاشرہ ہے. صحیح. ہم کہتے کچھ ہیں, سوچتے کچھ ہیں, ہم کر کچھ رہے ہوتے ہیں, ہم چاہ کچھ رہے ہوتے ہیں. اچھا, یہ بھی اپنے آپ میں ایک پوری بحث ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ڈائیورسٹی تو ہر معاشرے میں ہوتی ہے, بہت سارے مختلف طرح کے لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں, تو کیا ان ڈفرینسز کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا واقعی ہمیں محنت کرنی چاہیے کہ سب ایک جیسا سوچیں؟ میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ بات رہ رہی آپ کے سوال کے اندر, کیونکہ آپ کے سوال بالکل ڈائیورٹ چلا گیا. میں یہ کرنا چاہ رہا تھا جو دیندار طبقہ ہے اس کے اندر شیطان یہ بات پیدا کرتا ہے کہ وہ اس طبقے کے اندر جو اس طرح کا لباس نہیں پہنتا اس کے لیے یہ چیزیں پیدا کرتا ہے, اور اپنے آپ کو وہی بات سمجھتے ہیں ہم بہتر ہیں اور یہ بہتر نہیں ہے. جس طرح ابھی بریک میں بھی ایک بات ہو رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ آپ نے کہاں دیکھ لیا, تو یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ جیسی کوئی بہن ان کو بتا دیں کہ بھئی یہ چل رہا ہے آج کل, اور پھر اس پر کسی موقع پہ جا کے تبصرہ کر سکیں. ہاں جی, ابھی جو ہم بات کر رہے تھے میرائیل, آپ کیا کہیں گے, ویسے خواتین زیادہ غیبت کرتی ہیں یا مرد حضرات کو بھی آپ نے اتنا ہی گلٹی پایا؟ جیسے کہتے ہیں کہ مرد عورت آج کل برابر ہے, تو اب مرد برابری سے تھوڑا سا اوپر ہی ہیں, عبور حاصل کر ہاں انہوں نے اپنی برتری ثابت رکھے. صحیح, بالکل. آمنہ آپ ہی سمجھتے ہیں؟ میں نے مردوں کو بہت زیادہ پایا ہے غیبت کے, یعنی یہ ایسا ایک عیب ہے, ایسی غلطی ہے جس میں مرد اور خاتون کوئی تفریق نہیں ہے, یہ ایک ایسا ہیومن فالی ہے کہ اگر آپ اس ایک طرح سے برائی میں پڑھنا چاہیں تو یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا, اس کے لیے جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں میں جہاں ہم کہتے ہیں نا تجسس, گمان, بچہ تو بیچارہ ایک بالکل کلین سیٹ کی طرح ہوتا ہے, اس کے ایکسپیرینسز میں کبھی اس نے یہ نہیں رکھا ہوتا کہ اچھا اگلے کا میلیشیس انٹینٹ ہے, یا میں کسی کی شکایت اس نظریے سے کروں کہ میں اس کو برا دکھا رہا ہوں, یا تو آپ خود نے اس کو صاف گوئی کے لیے ٹرین کر رہے ہوتے ہیں. بچوں میں یہ اویئرنیس میرائیل کیسے لے کے آئیں کہ واٹ از گوسپ اینڈ ہاؤ ٹو اسٹے اوے فرام اٹ؟ لیکن سب سے پہلی بات کہ جیسے ماں پہلی درسگاہ ہے, اور ماں کو روکنا چاہیے, نہ خود کرنی چاہیے نہ اسے سوال کرنا چاہیے. موسٹلی ہوتا ہے کہ ماں سکھا رہی ہوتی ہے یہاں پہ, لیکن ایک بات بتاؤں بڑی عجیب سی بات ہے کہ میں نے اپنے بیٹے سے سیکھا. جب وہ بہت چھوٹا سا تھا, ظاہر سی بات ہے بچے جا رہے ہوتے ہیں تو ایک سمانا تھا, مطلب کرتے ہیں سب, تو مجھے بھی ہوتا تھا ہر چیز میں پوچھتی کیا ہوا. اس بچے نے نا کبھی کوئی چیز کسی کی بتائی نہیں,
اچھا اس نے پوری ماشاءاللہ پورے گھر کو اسی طرح سے ٹرین کیا, اللہ نے اس کو نوازا تھا اس چیز سے. اس نے کہا دادی کی پوچھ لو, نانی کی, ننیال کی پوچھ لو, کسی کی پوچھ لو, حتیٰ کہ اسکول کی پوچھ لو, وہ کوئی چیز کسی کی شکایت کرتا ہی نہیں تھا. کہ جیسے اس سے بڑا ہوتا گیا اس نے مجھے بھی بہنوں کو بھی سکھایا کہ جو چیز جہاں سن رہے ہو اس کو وہیں پہ ختم کر دو. بڑے کم لوگوں میں ہوتی ہے. ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات اس حوالے سے بھی ہے, اسی سبجیکٹ کے حوالے سے, کہ ہم اگر کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں پہ گوسپ ہو رہی ہے, کسی اور کی بات ہو رہی ہے, ہم اس بات پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ بھائی غیبت تو کوئی اور کر رہا تھا, میں تو خاموش بیٹھی تھی. تو خاموش بیٹھنا بھی کیا اتنا ہی بڑا یو پارٹی ٹو دی ہول تھنگ, رائٹ. پتہ ایسا ہوتا ہے سم ٹائم آپ ایسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ آپ کو ان کے رسپیکٹ میں آپ نہ تو کچھ بول سکتے ہو, نہ تو آپ کچھ, آپ اتنے باؤنڈ ہوتے ہو, مجبور ہوتے ہو. پھر مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ آپ اس چیز کو دل میں برا مان سکتے ہو. آپ زبان سے اگر نہ بھی کہہ سکو تو دل میں اس کو برا اظہار, مطلب آپ ایڈ مت ہو اس میں, جی میں ہاں میں ہاں نہیں کرو, لیکن دل میں آپ کر سکتے ہو کہ نہیں یار یہ زیادتی ہو رہی ہے. یہ بھی تو ہوتا ہے کہ ایک تو بہت بور ہے, پھر یہ بھنی ہے اندر رکھ کے بیٹھے, اس میں بھی مسئلہ ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر ایک شخص جو وہاں پہ موجود نہیں ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اس کے لیے تو کوئی کھڑا ہی نہیں ہو رہا. اور اگر آپ بات کر لیں تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے, فضیلت ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی مومن کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو, کیونکہ اسے غیبت کو بھی کہا ہے نا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا کتنا ناگوار ہوتا ہے, تو اسے بڑے مزے سے کھایا جا رہا ہوتا ہے. کوئی مسجد ہو, کوئی مدرسہ ہو, کوئی جامعہ ہو, کوئی ادارہ ہو, ایون کوئی فیملی ہو, کوئی گیدرنگ ہو, کوئی بھی ٹیبل پر جتنے بھی کھانے ہیں ان میں ایک ڈش یہ ضرور ہوتی ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. اور گھر والوں کی نہیں ہوتی تو چلے ملکی سیاست پہ ہو جائے گی یا کسی اور چیز پہ ہو جائے گی. غیبت تو غیبت ہے. ہاں جی. اور حرام ہے, اور حرام ہے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے فرمایا, حضور کریم نے فرمایا کہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا اس کی غیر موجودگی میں, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس کی عزت کا دفاع کریں گے اس کی غیر موجودگی. سبحان اللہ. اچھا ہم پالیٹیشینز کو بڑا کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ بڑی پالیٹکس کرتے ہیں, ان کی غیبت کو اپنے آپ پر واجب سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جب تک ان کی برائی نہ کی تو بھائی اس میں ہماری حب الوطنی نہیں آئی نا. جیسے رایا ہوگی ویسے ہی آپ حکمران ہوں گے, تو پہلے اپنے آپ کو ہمیں دیکھنا چاہیے. لیکن لیٹس گو بیک ٹو دیٹ گھنی والا پوائنٹ, سنتے رہو, کچھ بولو مت, اور پھر بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چپ چاپ رہتے تھے لیکن اصل میں میٹھی چھری ہے, ایسے ورڈ یوز ہوتے ہیں. لیکن کامیاب تو ہو جائے گا ایسا انسان, چاہے اسے کیسا بھی بلیم ملے, لیکن وہ اللہ کے تو سرخرو ہو, اور اس کے پاس اللہ دلوں کے راز آ جائے گی, ساری نیکیاں بھی سیو رہیں گی نا, اس کی ساری نیکیاں سیو رہیں گی. آپ دیکھیں نبی اکرم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ اللہ, جس کے پاس کچھ نہ ہو. تو لوگوں نے کہا وہی جس کے پاس درہم نہ ہو, ساز و سامان نہ ہو. اب میں نہیں, میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اپنی نمازوں کے ساتھ آئے گا, روزوں کے ساتھ آئے گا, زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ ہوں گے, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کی غیبت کی ہوگی, کسی کی بات ادھر سے ادھر لگائی ہوگی, چغلی جسے کہتے ہیں, لگائی بجھائی, جھگڑا کرانا. اب کسی کو قتل کیا ہوگا, کسی کو مارا ہوگا, کسی کا سامان لوٹا ہوگا, تمام جتنی بھی حقوق العباد کے معاملات ہیں سب اس میں آپ شامل کر لیجئے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں سے پھر ان کو نیکیاں بانٹے گا. اب دیکھیں قیامت کے دن جب ایک انسان چاہے گا بھی کہ میں اپنی ماں کو ایک نیکی دے دوں, نہیں دے سکے گا, اولاد کو دے دوں, نہیں دے سکے گا. لیکن وہ لوگ جن سے دنیا میں وہ دشمنی رکھتا تھا, بغض رکھتا تھا, اناد رکھتا تھا, نفرت کرتا تھا, آج انہیں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی. نیکیاں اگر ختم ہو جائیں گی تو پھر اس لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے, اور صحیح مسلم کی حدیث ہے پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ کسی کا عیب بیان کرنا, اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو, کوئی ایسا ظالم جابر شخص ہے جس نے اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کیا ہے, اب وہ برائی اس میں موجود بھی ہے, آپ نے حق کے لیے, اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی بھی ہے, یا چلیں اگر کوئی ایسا کٹہرا نہیں بھی ہے, کوئی ایسی عدالت نہیں بھی ہے, آپ کو کیونکہ اندر سے اتنی تکلیف ہے, آپ چاہتے ہیں کہ کسی اپنے فیملی کو یا کسی کو جا کے بھی, ایک کال بھی ہمارے پاس ایسی آئی تھی کہ ایٹ لیسٹ وینٹ آؤٹ کریں, وہ جو اپنی تکلیف ہے اس کا اظہار کریں, کیا وہ بھی غیبت میں شمار ہوگی؟ بعض جگہوں پر غیبت ہوتی نہیں ہے. جیسے قرآن کریم کا 6واں پارہ جہاں سے آغاز ہوتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اس پر ظلم کیا گیا ہو اسے اللہ تعالیٰ بھی اجازت دیتا ہے کہ تم پر ظلم ہوا ہے, جبر ہوا ہے, اس کے تدارک کے لیے آواز اٹھا سکتے ہو, چیخ چلا سکتے ہو. لیکن پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ والکاظمین الغیظ, اپنے غصے کو پینے والے, والعافین عن الناس, اور لوگوں سے درگزر کرنے والے, واللہ یحب المحسنین,
اور اللہ ایسے ہی نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے. اچھا بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال میرے پاس ٹویٹر پہ آیا ہے اور آپ سبھی کو میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ کامنٹ کریں. خصوصاً کہا جاتا ہے کہ جس طرح ہم تشبیہ دیتے ہیں کہ ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کا رشتہ لباس کے مانند ہے کہ دوسرے کے عیب چھپانے بھی ہیں. اگر ایک وائف کو پتہ ہے کہ میرے ہسبینڈ میں یہ ایک برائی ہے, وہ اس کا ذکر کرے تو کیا وہ بھی غیبت ہوگی, یعنی اگر وہ اپنے کسی بڑے سے کنسلٹ کرنا چاہے؟ Anybody who would like to comment on that? کنسلٹ کرنا تو ایک الگ چیز ہے. کوئی نفسیاتی ماہر ہو سکتا ہے, کوئی ڈاکٹر ہو سکتا ہے, کوئی ان کی اپنی مدر ہو سکتی ہیں, ان سے کنسلٹ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. غصے کا تیز ہے مثال کے طور پہ ایک برائی ہے, یا آپ کو ایسا لگے کہ جو کام ہے آپ کا اس میں شاید وہ کوئی ایسی کوتاہی کر رہے ہیں, رشوت لے رہے ہیں, اب ایک بیوی کو پتہ ہے. جی بالکل, بعض معاملات ہیں جو آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کے یعنی آپس کے معاملات ہیں, یعنی زوجین کے معاملات ہیں, ان میں تو ایک ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے, ان میں تو صبر و تحمل کی ضرورت ہے, برداشت کی ضرورت ہے, ٹالرنس کی ضرورت ہے. لیکن جہاں تک معاملہ آتا ہے قوم کا معاملہ, اجتماعیت کا معاملہ, اور وہاں پر اگر کسی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی یا اس کا شوہر کسی عورت کا, یا اس کا بیٹا یا اس کے والد اگر کسی خلاف قانون کسی کیفیت میں مبتلا ہیں, یا جس سے پبلک کو, عوام کو, مفاد عامہ کو نقصان پہنچ رہا ہے, تو اس کی تو 100% پھر شکایت کرنی چاہیے. جو قانون کی ادارے ہیں ان تک ان کی شکایت پہنچانی چاہیے. اور اصلاح کا جو طریقہ میں بتایا نا, پہلے یہ کہ آپ براہ راست اس سے بات کیجیے, ادفع باللتی ہی احسن, بہت ہی اچھے انداز میں. میں آج سے مشورہ دیتا ہوں ہسبینڈ اینڈ وائف کو کہ آپ براہ راست وربلی بات کرنے کے بجائے ایس ایم ایس پہ بات کیا کیجیے, واٹس ایپ پہ بات کیا کیجیے. اس سے یہ ہے کہ آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے. آڈیو میسج بھیجنے سے بہتر ہے کہ آپ لکھ کر بات کریں. ہاں جی, اس میں خود بخود تحمل آ جائے گا. بلکہ اس طرح کے بہت سارے جوکس بھی نا, لکھا پھر انڈو کیا, پھر ڈیلیٹ کیا, پھر بھیجا. آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں غصے کے. جس طرح شریعت نے بتایا ہے کہ اگر آپ عادل ہیں اور آپ قاضی ہیں اور جج ہیں, آپ غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کیجیے. صحیح, بالکل. اور اگر آپ غصے میں ہیں تو آپ کسی کو کوئی میل بھی نہ بھیجیے. بالکل, آپ لکھ کر اسے ڈرافٹ کر لیجیے, سیو کر لیجیے, لیکن آپ اسے سینڈ نہ کیجیے. بالکل صحیح. آپ اگلے دن جب اسے اٹھ کر دیکھیں گے تو آپ کو اپنے اوپر ہنسی آئے گی کہ میں نے کیا کیا. اور ڈیلیٹ کا جو آپشن ہے وہ صرف آپ کے پاس ای میل میں یا پھر آپ کے میسیجز میں ہے جو آپ نے بھیجے نہیں. واٹس ایپ کرنا زیادہ اچھی. اب یہ جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے, ریسیپیز میں بھی یہی ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ نے اگر نمک ڈال دیا تو اس کو بھی آپ پیچھے نہیں لے سکتے. غیبت اگر آپ نے کر دی, کسی کی برائی کر دی, تو وہ آپ واپس نہیں لے سکتے. عائشہ کی طرف چلتے ہیں. عائشہ, ڈرنکس وغیرہ بھی بالکل تیار شیار ہو گئی ہیں جی. چلے میں آپ کے پاس آتی ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ کسی نے, آپ تو کمپٹیشن میں بھی کمپیٹ کیا, ریسیپیز, کہیں ریسیپی کے حوالے سے آپ کے انداز کے بارے میں گوسپ ہوتی تھی؟ ہوتی ہے, ہر جگہ ہوتی ہے. تو ایسی جگہ کیسے فیس کیا, پھر اس کو کیسے اس کا مقابلہ کیا؟ خاموش ہو کے, نہ اس سے بولیں ہاں نہ اس سے بولیں, پھر اور بات پھیلتی ہے اور پھر بنتی ہیں, تو اس لیے خاموش. ویسے کئی لوگ بڑے دانا آپ کو یہی کہیں گے کہ اپنے کام کو بولنے دو, خود اپنی زبان پہ قابو رکھو. تو انہوں نے بھی اپنی ریسیپیز کو بولنے دیا ہے جی. اچھا, ریسیپیز مجھے ایک میں لگ رہا ہے کہ جس میں ٹومیٹوز یوز نہیں ہوئے تھے, اس میں ٹماٹوز یوز ہوئے ہوئے ہیں, اور زبردست یہ لگ رہا ہے دیکھنے میں. اس کو گارنش کیا ہے ود دا فرائز, اینڈ یو آر ریڈی ود دا. 3 کپ آف ملک لے لیا ہے, 1 کپ پائنیپل چنکس. اچھا, یہ بھی چلی نہیں ہے؟ نہیں. اوہ, یہ تو اب ہوگا جی. اس کو ہو سکتا ہے بریک میں ہم چلائیں تاکہ اس کی جو خوبصورت سے سر ہیں وہ ہمیں سنائی نہ دیں. اچھا جی, اس میں کیا کیا ہے ابھی تک؟ 3 کپ آف ملک تھا, پائنیپل, پھر اس کے بعد ہم 1 کپ اس میں ایڈ کر رہے ہیں آل پرپس کی کریم. اوکے, ساتھ اس میں ہم ایڈ کریں گے بنانا. اس کا ریسیپی کارڈ بھی آپ کی سکرینز پہ آ رہا ہوگا. بڑی سمپل سی ریسیپی ہے جی. اسپون ہنی. Oh, you have honey as well. Wonderful. Okay. So honey, banana, pineapple, milk and cream, اور اس کو آپ پھر بلینڈر کے ساتھ ذرا زوردار انداز میں بلینڈ کر دیں, اینڈ اٹ ول بی آل ریڈی. جی جناب, وائل دس بلینڈر از گوئنگ ٹو گو آن, آپ لوگوں سے بھی یہی سوال, جب آتی ہے کوئی بات اڑتے اڑاتے تک پہنچتے ہیں آپ کی طرف, میرا ہی کیا کرتی ہیں کہ جی فلانے شخص نے آپ کے بارے میں یہ کہا تھا. ابھی تک تو ہم ساری اچھی اچھی باتیں کریں نا, پرسنل پہ جب آتی ہے تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ پرسنل پہ ہی آتی ہے. اچھا, ہوتا ہے کہ پہلے تو میں مطلب غصے میں آ کے اس سے کہہ دیا, اس سے کہہ دیا, لیکن اندازہ ہوا کہ وہ بات پھیلتی ہے اور آپ کو تکلیف
زیادہ ہوتی ہے. اب یہ ہو گیا ہے کہ کچھ ہی لوگ ہیں جس سے آپ اپنے دل کی بات کہہ کے اپنے دل کو ہلکا کر دیتے, جن کے اوپر آپ کو بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ بات کو آگ مطلب جو ہے نا چھڑکیں گے نہیں, بڑھائیں گے نہیں, اس بات کو سنیں گے اور آپ کو تسلی دے کے اس بات کو وہیں پہ ختم کر دیں گے. یعنی جو ایک رول ہمیشہ ہم کہتے تھے کہ فیملیز میں کسی دانا شخص کا, کسی بہت ضروری ہے, بزرگ کا جس نے دنیا دیکھی ہو, جو آپ کو بھی سمجھے کہ ہو سکتا ہے جی وقتی طور پہ بہت جذباتی ہو رہے ہیں بٹ کام ڈاؤن. لیکن نادان دوست جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتا ہے, وہ بلکہ آپ کے غصے کو اور بڑھاتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا پمپ کرنے والے بہت ہوتے ہیں, تو وہ بہت مشکل کیفیت ہو جایا کرتی ہے. لیکن اب یہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ کسی اپنے سے ایک یا دو ہی ہیں اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ آگے سے وہ اس بات کو صرف سنیں گے, اچھا سے سنبھال لیں گے, سن کے اس کو چپ ہو جانا سب سے اچھی کیفیت ہے. ٹھیک ہے آمنہ, آپ کیا کہتی ہو پروفیشنلی کبھی آپ کو کوئی ایسا مینٹور ملا جو اس طرح کی پرابلمز, اس طرح کے جو انٹرپرسنل ایشوز ہوتے ہیں اس میں آپ کو نیویگیٹ کرنے میں آسانی کرے؟ ظاہر ہے ہم کیونکہ پروفیشنل لوگ ہیں تو یہ سچویشن ہم کافی زیادہ فیس کرتے ہیں, تو میں نے اس کا پھر طریقہ یہ رکھا کہ میں کام سے کام رکھا, خاموشی, اور اس کا اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے کو ورکرز ہیں نا آپ ان سے اس طرح کی چیزیں شیئر مت کرو, تب یہ چیزیں زیادہ سرکولیٹ. اچھا ویسے یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آمنہ نے یہاں پہ کہی کہ اپنی جو پرسنل فرینڈشپس ہیں وہ آپ کی ورک پلیس پہ نہیں ہونی چاہیے, آپ کبھی بھی کام اور فرینڈشپ کو مکس نہیں کر سکتے, اور وہاں پہ آپ کی نہ دوستی رہتی ہے نہ آپ کے ساتھ جو آپ کی کوآرڈینیشن ہے کو ورکرز کی وہ بھی نہیں رہتی. صحیح. تو اور اس کا سب سے اچھا مجھے لگتا ہے یہ ہوتا ہے کہ غیبت تبھی ہوتی ہے جب آپ کسی سے اپنی پرسنل باتیں شیئر کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ ابھی ہم نے یہ کمپیئر کیا تھا مرد اور خواتین کے بارے میں, علاقوں اور شہروں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے جی کراچی میں تو بڑا کام ہوتا ہے, سب تیز رفتاری سے ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے غیبت کرنے کا. دوسرے شہروں کے بارے میں کہا جاتا ہے وہاں غیبت زیادہ ہوتی ہے. سچ ہے؟ میں کیونکہ لاہور سے ہوتا ہے. یہ تو معصومانہ سوال تھا نا, یہ جی وہی والا معصومانہ سوال تھا. نہیں, لاہور میں یہ ہے کہ سب کو آپ کی لائف میں انٹرسٹ پڑا ہوتا ہے کہ, اور وہ تھوڑا ہیلپنگ وے میں ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی مدد چاہیے تو بڑے بڑے دل کے لوگ ہیں تو بڑا اچھا آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں چیزوں میں. تو اس سینس میں مجھے لگتا ہے. اور اسلام آباد جو شہر بے وفا کے نام سے ہی مشہور ہے, وہاں پہ تو کسی کو کسی کا کچھ عطا پتہ نہیں ہے, مطلب سب اتنے ہوتے ہیں, وہاں پہ سیاسی گاسپ آپ کو زیادہ ملتی ہے نا, بالکل. لیکن گاسپ تو گاسپ ہے. عامر صاحب کیا کہیں گے, مزاج ہوتا ہے ویسے لوگ کہتے ہیں کہ جو دارالحکومت ہوتے ہیں, جو بڑے شہر ہوتے ہیں, وہاں پہ دارالحکومت میں گاسپ زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو قصبے زیادہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, جہاں آبادی کم ہوتی ہے, وہی بات کہ سب کو سب کا پتہ ہوتا ہے, وہاں گاسپ کے امکانات زیادہ ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز ہے تجسس. ہاں جی. تو وہ تجسس انسان کی فطرت میں بنیادی طور پر ہے. تو جب جیسے قصبوں اور دیہاتوں کی باتیں ہیں تو وہاں تو ہر بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے, کوئی بات چھپی رہتی نہیں ہے, اور ہر ایک کو ہر ایک کے گھر کی بات پتہ ہوتی ہے. تو جہاں پتہ نہیں ہوتی وہاں پھر وہ تجسس پہلے کام کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد پھر دوسروں کو بتانا, انفارم کرنا. انسان کی ایک فطرت یہ بھی ہے جو بات آپ کو پتہ چل گئی ہے وہ آپ دوسروں کو بتائیں. اسی سے ابلاغ کا بھی نکلا ہے پورا سلسلہ. جہاں تک آپ نے ان سے سوال کیا تھا اور پھر آپ نے یہاں کا سوال کیا تھا, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس میں ایک اضافہ کر دوں. جی شور. اگر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی نے ہماری غیبت کی ہے تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے, فطری بات ہے, ہم کمزور ہیں. لیکن امام اعظم فی الفقہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے تو انہیں جب پتہ چلا کہ کسی نے ان کی غیبت کی ہے تو انہوں نے خوان منگوایا, اسے پھلوں سے لدا, اوپر اسے پوچھ سے ڈھکا اور پھر بھجوا دیا. جب انہوں نے کہا کہ آپ نے کس خوشی میں یہ تحفہ بھجوایا ہے, انہوں نے کہا آپ نے اتنی نیکیاں مجھے ٹرانسفر کی اس کے صلے میں آپ کو یہ تحفہ بھیج رہا ہوں. بالکل اسی طرح جب یہ ہوتا ہے نا کہ پرسنل میں, سوری آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے لیکن تھوڑی سی وضاحت اس پہ چاہوں گی کہ یہاں تو سورس آف گاسپ پتا تھا نا کہ جی فلانے شخص نے یہ بات نکالی. اکثر جو آج ہم جس کا سامنا کرتے ہیں کہ بس آپ کے بارے میں ایک رائے قائم کر دی جاتی ہے, وہ رائے سب کو پتہ چل جاتی ہے, لوگوں تک پینیٹریٹ کر جاتی ہے, لیکن کہاں سے شروع ہوئی ہے وہ بات یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا. لیکن انہوں نے کہا نا پرسنل میں آ جاتا ہے کہ فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا. تو ایک میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے عموماً, سنی سنائی بات بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر آپ کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی. تو میں کہتا ہوں آپ نے کیا کردار ادا کیا اس وقت. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. میں بھی ہمیشہ نا کرتی ہوں کہ اگر کوئی مجھے آ کے بتا رہے ہیں نا کوئی بات, تو میں سوچتی ہوں کہ آپ نے اس کو اتنا ایزی کس طرح سے ماحول دیا کہ وہ آپ سے میرے بارے میں آ کے اتنی بڑی بات. یہ ویسے بڑے اس کے بارے میں انگلش ایک کہاوت بھی ہے نا کہ ڈونٹ ٹیل می واٹ دے سیڈ اباؤٹ می, ٹیل می وائی ور دے سو کمفرٹیبل سیئنگ اٹ ان فرنٹ آف یو. کہ آپ کے سامنے وہ اتنا کھلم کھلا, یعنی آپ نے بھی تو کوئی 1 سے 4 لگائی ہوگی کیونکہ سننے والے کی حوصلہ افزائی کے بغیر سنانے والا سنا نہیں سکتا. اور پھر حضرت امام حسن بصری کا ایک قول ہے, ایک آدمی ان کے پاس آیا کہ فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ یار اس نے تو تیر فضا میں
چھوڑے تھے, تم نے وہ سارے تیر جمع کر کے میرے سینے پہ لا کے چھوڑ دیے, مجھے بتانے کی ضرورت کیا تھی. بالکل. تو یہ ہمدرد نہیں ہوتے, یا پھر وہ نادان دوست ہوتے ہیں. یہ ویسے بڑا امپورٹنٹ ایک ایلیمنٹ ہے, آپ بھی اس بارے میں غور کیجیے گا کہ اگر آپ کی کوئی برائی ہو رہی ہے, کوئی غیبت ہو رہی ہے, تو کیا آپ چاہیں گے کہ وہ آپ تک پہنچے, یا آپ چاہیں گے کہ وہ آپ تک کبھی نہ پہنچے. آپ کا ذہنی سکون کس بات پہ, اس پہ ذرا غور و فکر کیجیے گا. لیکن اب ہم وقاص بھائی کے پاس دوبارہ چلتے ہیں. وقاص بھائی, کوئی زبردست سا ہمیں کوئی اچھا خوبصورت سا کلام سنائیے جو آپ کی پسند کا ہو. یہ میں آپ پہ چھوڑتی ہوں کہ وہ حمد بھی ہو سکتی ہے, وہ نعت بھی ہو سکتا ہے, ہو سکتی ہے, آپ کی مرضی. قسمت میں میری قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. اور جنت تو ٹھکانہ ہے, جنت ہی ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں, اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم, تاجدار حرم نگاہ کرم, تاجدار حرم. چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر, اے قریشی لقبو ہاشمیو مطلبی, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم, تاجدار حرم. کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے ہیں ہم آقا, کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے ہیں ہم, آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم. کوئی اپنا نہیں غم کہ مارے ہیں ہم, آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم. ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے. تاجدار حرم میں کشو مدینے چلے آؤ, مدینے چلے آؤ, مدینے چلے آؤ, مدینے چلے. دکھ رنج و علم سب چھٹتے ہیں, حسنین کے صدقے بٹتے ہیں, مدینے چلے آؤ, مدینے چلے. تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں, نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں. غم حیات نہ خوف قضا مدینے میں, نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں. ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو خدا کے لیے, براہ راست گھیرا ہے خدا مدینے میں. مدینے چلے آؤ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت, اور اس وقت باران رحمت کے کچن میں زبردست ریسیپیز تیار ہو چکی ہیں. آج کی ریسیپیز عائشہ, وی ہیڈ دا پیزا بن جی, اینڈ اس کے علاوہ یہ جو اسمودی تھی ہماری اسمودی. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, اس میں یوگرٹ تو ڈلا ہوا نہیں ہے, تو اس کو اسمودی کیوں کہتے ہیں؟ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جو ملک شیک جس کے اندر یوگرٹ ہو وہ اسمودی ہوتا ہے. اس میں ہم نے وہ ڈالا تھا پائن ایپل اور بنانا, تو اس کے ساتھ بنا دی, اس لیے ہم نے اس کا نام اسمودی رکھ دیا. ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم اس کو اسمودی کہیں گے, ہے نا, لیکن اس میں یوگرٹ کوئی نہیں. اگر آپ چاہیں تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں, ہے نا. اگر کمزوری زیادہ لگے تو دودھ کریم کے بعد آپ اس کے اندر یوگرٹ بھی شامل کر لیں. آمنہ, آپ اتنا ہیوی کرتی ہیں افطار؟ آپ کو دیکھ کے تو نہیں لگتا ماشاءاللہ. نہیں, میں تھوڑا رکھتی ہوں, خیال رکھتی ہوں. خیال رکھتی ہیں, تو اگر آپ کو یہ سب چیزیں ہوں تو اس میں سے آپ کیا کھائیں گی؟
मुझे वैसे पिज्ज़ा काफ़ी पसंद है। तो और रोज़ा खोलते वक्त तो इंसान सब कुछ खाता है। थैंक यू सो मच आयशा। दीज टू रेसिपीज़, इसका कार्ड, इसकी तरकीब आपके सामने है। पिज़्ज़ा, द बन पिज़्ज़ा इज़ वेरी ईजी। उसके ऊपर आपने यूज़ किया बन को काटने के बाद, यू हैव द पिज़्ज़ा सॉस, चिकन, और आपकी मर्ज़ी है जी आप जो इसमें शामिल करना चाहें, कैप्सिकम है, अनियंस है, टमाटोज़ हैं, और इसके ऊपर पिज़्ज़ा चीज़ जो कि मोज़रेला हो सकती है ताकि वो स्ट्रिंगी हो जाए। बेक करें जी इसको, या माइक्रोवेव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना कि आपका चिकन थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से बारबेक्यू सा हो जाए और चीज़ आपकी हो जाए मेल्ट। और इसके साथ आपने केचप रखा हुआ है। इसके अलावा जी स्मूदी है। स्मूदी वाज वेरी सिंपल, मिल्क, क्रीम, पाइनएप्पल एंड हनी, बनाना भूली, इसका वाइवा लेने लग जाए। थैंक यू सो मच आयशा फॉर बीइंग हियर विद अस। जी जनाब, आफ्टर द रेसिपीज हमने कहा कि दूसरा एलिमेंट जो होता है वो तजस्सुस का है। बचपन से लेके जवानी तक हम बच्चे के अंदर जो क्यूरोसिटी है उसको इनकरेज करते रहते हैं, फिर अचानक से उसको कहते हैं जी इस क्यूरोसिटी को सिर्फ डायरेक्ट करो बड़े बड़े आइडियाज़ या इवेंट्स के ऊपर, लोगों के तजस्सुस में ना लगो। ये कैसे मुमकिन होगा आमिर साहब? आम तौर पे आज जो हमारे पास टूल्स मौजूद हैं, सिर्फ एक शख्स का पूरा नाम पता होना ज़रूरी है, बाकी तो उसकी जन्म कुंडली हम खुद ही निकाल लेते हैं। देखिए, यहाँ जिस तजस्सुस के बारे में जिसकी ममानियत है, बात तो ऐसा है जिनके बारे में आपको गूगल से सर्च करना है, उनकी आपको बायोडाटा लेना है और उनके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी है कि वो क्या कुछ कर चुके हैं, क्या करना है, ताकि उनसे मिलने में आपको आसानी हो बात करने में। तो ये तो मुस्बत एक तजस्सुस हुआ जिसकी इजाज़त है जी इन्फॉर्म होने के लिए। जहाँ तक तजस्सुस की बात है कि आप कुरेद करते हैं किसी की पर्सनल लाइफ में, टो में लगे रहना, टो में लगते हैं, और आप उसकी वो बातें जो वो आपसे शेयर नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप किसी दूसरे वे के जरिए उसकी जासूसी करते हैं। खुफिया तौर पर आप उसका मोबाइल उठाकर उसके मैसेज पढ़ना शुरू कर देते हैं। अमूमन ख़वातीन ये करती हैं बहुत सारे काम, मुझे खातून ने बताया है, खातून अव्वल ने बताया है कि सारी औरतें ये करती हैं। तो या 3 ख़वातीन मौजूद है, वो तस्दीक करें या इसको झुटला दें। अच्छा मुझे बताएं, इसको अगर हम पलटें आमिर साहब, मर्द हज़रात ये नहीं करते, मर्द हज़रात अपनी वाइफ का मोबाइल कभी चेक नहीं करते क्या? नहीं करना चाहिए। करते तो है ना, वो भी करते हैं। मैं तो नहीं करता, करना नहीं चाहिए, ज़्यादा करते हैं। और ख़वातीन को ज़्यादा मुझे लगता है थोड़ा क्यूरियोसिटी होती है कि भाई ख़वातीन को लगता है कि उनकी ज़िंदगी तो बड़ी रूटीन है, वो घर में होती हैं, बच्चों का ख्याल रखती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल में नंबर भी वही होते हैं धोबी के, दूध वाले के, या वेबसाइट कुछ होता नहीं है, तो वो कोई ट्यूटोरियल्स देख लिए, इस तरह की चीज़ें देख ली और तो कुछ नहीं। लेकिन वहाँ पे ऐसा लगता है कि जो सच भी बोला जा रहा है शायद कुछ पार्ट है जिसकी पर्दादारी है। अब मैं इंस्टाग्राम पे आज तक नहीं था, कल रात को मैंने उस पर अकाउंट बनवाया है। क्यों? इसलिए कि तीनों बच्चे इंस्टाग्राम पर हैं, सिर्फ उनको एक केयर करने के लिए, मैं इसको केयर कहूंगा, उनकी केयर करने के लिए। अच्छा ये नहीं, पेरेंट्स करें तो वो केयर, ये तो बात गलत हुई। बच्चे भी अगर केयर की नीयत से कर रहे हैं तो तजस्सुस नहीं होगा, वो एक अच्छी पॉजिटिविटी होगी। लेकिन अमूमन जब हम किसी की डायरी पढ़ रहे होते हैं, किसी का खत खोल रहे होते हैं, आपने कहा कि आप इंस्टाग्राम पे इसलिए हैं क्योंकि आप अपने बच्चों की केयर करते हैं, वो वाइफ जो मोबाइल देख रही है वो भी तो इसी तरह कहती है ना, वो भी तो कहती है तो सवाब मिलेगा जरूर, है ना? शायद शौहर को कितना गुस्सा है उसे जरूर सवाब मिलेगा। उसको किसी बुरी राह से, किसी बुरी बात से, बुरी सोहबत से बचाने के लिए सोहबत यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है ना मेरा, ये बिल्कुल सही बात है। और शौहर को गुस्सा आना ही नहीं चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। अच्छा काम कर रही है खातून। अब वो 3 ख़वातीन मौजूद है तो अब मैं क्या कर सकता हूं? अगर वैसे आप क्या कहेंगे कि व्हाट इज़ दैट बाउंड्री? यानी हम में से हर कोई अपनी पर्सनल स्पेस चाहता है, और शायद इसमें भी बड़ी डिबेट होती है कि पहले ज़माने में पेरेंट्स कहते थे कि प्रिवेसी विवेसी हमारे बचपन में तो होता नहीं था। आज एक 10 साल का बच्चा भी कहता है कि मेरी प्रिवेसी है, आप मेरी टो में ना लगे, मेरा बैग मत चेक करें, मेरे दोस्तों का ना पूछें। हमें तो उस वक्त तक किसी दोस्त के घर जाने की इजाज़त नहीं होती थी जब तक पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से मिल ना लें। आज बच्चे एक बिल्कुल पैरेलल ज़िंदगी लेके चल रहे हैं, जैसे आमिर साहब ने कहा कि उन पर नज़र रखने के लिए, उनकी केयर में, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना। अच्छा मुझे लगता है ये चीज़ें घर से शुरू होती हैं, और जब आप बच्चों को बहुत ज़्यादा टोकना शुरू कर देते हैं ना कि ऐसे बहुत सख्ती करना शुरू करते हैं, मुझे लगता है बच्चों को तभी इंटरेस्ट होता है। मतलब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में भी चीज़ देखी कि जब पेरेंट्स मना करते थे कि नहीं तुम मत जाओ बाहर ना दोस्तों के साथ, तो वो चीज़ कि यार इसमें क्या चीज़ है, मुझे जानना है, मैं देखूँ। जब आप बच्चों को बहुत ज़्यादा उन पर आप ट्रस्ट करते हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से आप समझाते हैं, लेके चलते हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चों में फिर ये चीज़ होती है कि उनको पता होता है कि यार उन्होंने
گھر کے ماحول میں ڈھل کے رہنا ہے. اچھا اور دوسرا یہ بھی کہ اگر آپ بچوں کے بارے میں ایک تجسس ہے بھی ہو, میرا آپ نے کیسے when you were looking after your kids, جیسے ابھی آپ نے بیٹے کی مثال دی, اب آپ کا بیٹا تو کچھ آ کے بتاتا ہی نہیں تھا, تو آپ تو اور کیوریس ہوتی ہوں گی کہ کہیں پر تو ہوتا تھا, لیکن آپ نے تو چور راستے اسپائنگ وائنگ شروع کی. جیسے ابھی آمنہ نے کہا کہ بچوں کو اتنی زیادہ ان کے اوپر سختی نہیں ہونی چاہیے, لیکن بچوں کے اوپر نظر ہونی چاہیے. دیکھیں بتانا اس طرح سے بتانا کہ کسی کے لیے ہم پوچھ رہے ہیں, انسان کا جو تجسس ہے کہ کسی انسان کے بارے میں جاننا وہ غلط ہے, لیکن اس کا روٹین جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کہاں گیا ہے بچہ, کہاں جا رہا ہے, کس سے مل رہا ہے. مطلب آج تک مطلب میرے بچوں, بلکہ شادی بھی ہو گئی بچوں کی, اس کے باوجود مجھے بچوں کی ہر چیز پتہ ہے, اور جب تک میں اجازت نہیں دیتی کسی بچی کو, وہ کسی جگہ جا نہیں سکتا بچہ. ان کو پتہ ہے کہ جی اماں کو بتانا ہے, اماں کو ملوانا ہے, بچیاں بھی آ کے ملیں گی, ان کی امائیں بھی ملیں گی, پھر ہماری اماں اجازت دیں گی. اس میں کوئی برائی نہیں ہے, بچہ بچہ ہوتا ہے, وہ کتنا ہی سمجھدار اپنے آپ کو شو کر لے, لیکن اس کا ذہن بچہ ہے, کچا ذہن ہوتا ہے. یہ پیئر پریشر ہونی چاہیے, ٹلکا نہیں چاہیے. لیکن یہ پیئر پریشر کی واقعی ایک بات ہے کہ ہمارے یہاں اکثر بچوں کو شاید یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تمہارے پیرنٹس بہت زیادہ تمہیں بائنڈ کر کہا جاتا ہے, بہت زیادہ, میرے پیرنٹس تو بہت چلڈ ہیں, مجھے تو اجازت لینے میں مسئلہ نہیں ہوتا, تمہیں کیوں اتنا یہ سننے کو ملتا ہے, مجھے تو بہت ملتا ہے, بہت ملتا ہے. اور بلکہ مجھے حیرت ہوئی ہے جان کے کہ کچھ پاکستان میں ایلیٹ اسکولز ایسے بھی ہیں کہ ہم نے تو اسکول میں ہمیشہ یہ سنا تھا کہ ہمیں کوئی بھی آؤٹنگ سے پہلے اگر کوئی فیلڈ ٹرپ بھی آ رہی ہے تو پیرنٹس کی اجازت لینی ہے. اب پیرنٹس کو انفارم کیا جاتا ہے, ان بیچاروں کے پاس یہ رائٹ بھی نہیں رہ گیا کہ وہ اپنے بچے کو ہاں یا نہ میں جواب دیں. اگر اسکول نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا کہ سارے بچے کسی ٹرپ پہ لاہور جا رہے ہیں, کسی اور شہر جا رہے ہیں, تو پیرنٹس کو صرف بتایا جاتا ہے اتنا خرچہ ہوگا جی, یہ خرچہ بھجوا دیجیے, لیکن بچے کا جانا بہت ضروری ہے, اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. ایز اے پیرنٹ آپ اس کو کیسا سمجھتی ہیں؟ بالکل غلط, بالکل. آپ کو نہیں پتا کہ جو گروپ جا رہا ہے اس میں کس طرح کے بچے موجود ہیں, ان کا ذہن کیا ہے, ان کے گھر کا ماحول کیا ہے. آپ کے گھر کا ماحول ڈفرینٹ ہوتا ہے, لہٰذا یہ شروع سے اگر آپ بچوں کے ذہن میں ڈال دیں گے کہ وداؤٹ پرمیشن یا اپنے گھر والوں کے نالج میں لائے بغیر کوئی کام نہیں کرنا, تو یہ بچے کی ایک فطرت کہنا چاہیے, ہیبٹ بن جاتی ہے, اور پھر وہ خود اس چیز کو روکنے لگتا ہے, خود منع کرتا ہے, آپ گھر تک بات آتی ہی نہیں ہے. تو یہ وہی والی بات ہے, گھر سے شروع ہوتی ہے. اچھا یہاں ایک کچے ذہن کا جب ذکر ہوا تھا عامر صاحب, ایک اور تھوڑا سا اوور لیپنگ سبجیکٹ ہے. آپ نے کہا کہ جب دو ایڈلٹس کی بات ہو رہی ہے, جیسے اگر خاوند کی کوئی برائی یا کوئی کمی یا کوئی بات بیوی کو پتہ چلتی ہے تو شی از اسٹل اے میچور ایڈلٹ کہ اس کو ہینڈل کر سکتی ہے. آپ نے ایک اور نئی روش دیکھی ہوگی کہ اسکولز میں اب لوگ کاؤنسلرز لے کے آتے ہیں, اینڈ دیز کاؤنسلرز آر دیئر بیکاز بچے کو اگر کوئی زیادتی اس کے ساتھ ہو رہی ہے, کوئی اس کی ایموشنل نیڈ فلفل نہیں ہو رہی, یا گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے, تو وہ کسی سے بات کر سکے. ایسی ایک سسٹم کا ہونا یا اس فیسلٹی کا ہونا, یہ آپ کے خیال میں معاشرے میں اچھی چیز ہے, یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی ضروری ہے, صحیح, اور بہت اچھی چیز ہے. اس سے کتھارس ہوتی ہے, اور جو اندر ہی اندر بندہ اپنے اندر رکھ کر, ایک بچہ بالخصوص رکھ کر خود ہی اس کو جج بھی کرتا ہے, خود ہی اپنے لیے ایک چیز سجیسٹ بھی کرتا ہے, اس سے باہر آتا ہے. عموماً جیسے کہ آغاز میں بہن نے کہا تھا کہ ایک ماں بچے کی پہلی مربیہ ہوتی ہے, اس کی گود تربیت گاہ ہوتی ہے, پہلی نرسری اور اسکول ہوتا ہے. تو جیسے میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ میری بچپن سے یہ عادت تھی کہ میں جو بھی باہر کرتا وہ اپنی والدہ سے آگے ضرور شیئر کرتا. تو کبھی میری اصلاح ہوتی, کبھی مجھے اپریشیشن ملتی, کبھی مجھے ڈانٹ بھی پڑتی, لیکن والدہ نے روب بہت رکھا. یعنی آج ہماری وائف کا اپنے بچوں پہ اتنا روب نہیں ہے جتنا ہماری والدہ کا آج بھی الحمدللہ ہم پر ہے, کہ ہم ان کی شکل دیکھتے ہیں اور ان کی آنکھیں دیکھتے ہیں, لیکن پیار بھی اتنا کیا کہ اگر ہمیں کسی سے کوئی بات کہنی ہے تو انہی سے کہہ سکے. ایک اعتماد اور کانفیڈنس بھی انہوں نے اتنا دیا. تو یہ جو شیئر کرنے والی عادت ہے نا, یہ کبھی کبھی نقصان دہ بھی ہوتی ہے. جیسے اب ان کا وہ بیبی جو ان سے ذکر نہیں کرتا, تو میرا خیال ہے وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا, کیونکہ اس کی ایک عادت پختہ ہو گئی ہے کہ نہ وہ کسی کی کوئی بات شیئر کرے گا, اور نہ پھر اسے کو سننے کو ملے گا. ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ بہت فائدے میں تو رہتے ہیں کہ ہمارے آس پاس ایک باڑ سی لگ جاتی ہے, ہم سیف رہتے ہیں, لیکن نقصان بھی ہوتا ہے کہ پھر ہم کہیں جا ہی نہیں سکتے اپنی مرضی سے, کچھ کر ہی نہیں پاتے. فاؤنڈیشن ہے یہ آپ نے خود سیٹ کرنی ہوتی ہے, کیونکہ کئی دفعہ اگر آپ یا تو دوسرے کی غیبت کریں, مثال کے طور پہ ایک بچہ یا کوئی ینگسٹر آ کے اپنے ماں باپ کو بتائے کہ وہ جس کی آپ بڑی تعریف کرتے تھے نا, پتہ ہے اس کا یہ فرسٹ آنے کے علاوہ اس کی کیا یہ بڑا خطرہ ہوتا ہے کسی کی نہیں بات بار کے, مطلب مجھے پتا ہے نا, تو مطلب یہ دیکھو کہ یہ بچی دیکھو پڑھتی بھی ہے, یہ کام بھی آتا ہے اس کو, یہ بھی تم دیکھو تمہیں نہیں آتا, تو یہ چیز بڑی ہیوملیٹنگ تھوڑی. میں جو کہنا چاہی تھی کہ
اس طرح کی جب کمپیریزنز میں آپ پڑھتے ہیں آپ کو تانے دینے کی بھی آپ ان کو عادت بنا رہے ہیں. ون ریزن جس کی وجہ سے بچے آ کے کوئی بات شیئر نہیں کرتے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پھر وی ول نیور ہیئر دی اینڈ آف اٹ, امی ابو ہمیشہ اس بات کا تانا دیتے رہیں گے. لیکن اٹ واز ویلفل ٹو ہیو آل آف یو ہے, اور ہم نے بہت سارے اس سے ریلیٹڈ سبجیکٹس کو بھی ہم نے ٹچ کیا, نہ صرف غیبت اور تجسس بلکہ اس کا جو امپیکٹ پرسنالٹیز پہ پڑتا ہے اور خاص طور پہ بچوں کی کیسے تربیت کی جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عامر, آمنہ اینڈ راہیل فار بینگ ہیئر ود اس. شعیب عائشہ آپ کی بھی ریسیپیز کا زبردست کام کا ان دا کچن, اس کا بہت بہت شکریہ فار بینگ ہیئر ود اس. اور اب چلتے چلتے وقاص بھائی آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش کریں گے کہ کوئی خوبصورت کلام ہمیں سنائیں, لیکن ایک دفعہ پھر اپنے تمام ناظرین کو کہتے چلیں کہ آپ کا ہمارا ساتھ ہر روز ماہ رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ 1 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک ہوگا. تو ہمارے ساتھ رہنے کا, ہمیں کامنٹس اینڈ فیڈ بیک دینے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے. آج کے لیے اتنا ہی, اور اجازت لینا چاہیں گے اس خوبصورت کلام کے ساتھ. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں. دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے, دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے, آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں, آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں. ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور, ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور. ایک نعت جب پڑی ہے محمد کے شہر میں, ایک نعت جب پڑی ہے محمد کے شہر میں, اور آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار, آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار. ارے قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں, قسمت